अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज हमारे मेहमान हाफिज़ आतिफ साहब हैं और आप लोग सब जानते हैं कि इनकी हदीस और कुरान पे काफ़ी रिसर्च है। तो जैसा कि अभी ईद उल अज़हा का वक्त है तो और सबके सवालात भी बहुत ज़्यादा हैं कुर्बानी के बारे में, तो हमने सोचा कि हम इनकी हेल्प लेते हैं इसको समझने में कि ये जो सिलसिला चला आ रहा है ये कहाँ से है और कुरान क्या कहता है इस बारे में। तो अस्सलाम वालेकुम हाफिज साहब। अस्सलामुअलैकुम आप वेलकम टू द शो। जी कैसे हैं आप लोग? खैरियत से हैं? बस हम ये चाहते हैं कि आप थोड़ी कुरान से वजाहत करें इसकी, ये कुरान क्या कहता है और लोग क्या समझते हैं इसको। शुक्रिया। तो ईद उल अज़हा का जो नाम लिया है अभी मिस हिना ने, तो सबसे पहले तो हमारे यहाँ ईद के ऊपर ही मामलात खड़े हो जाते हैं कि ईद है या नहीं है। ईद उल फितर या ईद उल अज़हा इस्लाम के अंदर ऐसी कोई ईद का तसव्वुर मौजूद है या नहीं, क्योंकि कुरान की अभी आपने बात की है तो कुरान के अंदर तो ना तो ईद उल अज़हा है ना ईद उल फितर का कोई लफ्ज़ मौजूद है। एक ही मरतबा ईद का लफ्ज़ आया है और सूरतुल माइदा का ग़ालिबन आखिरी हिस्सा है, ईद अव्वलीना व आखिरीना व आयतम मिनका। ईसा रसूलुल्लाह के अक़वाल चल रहे हैं, उसके अंदर उन्होंने कहा था कि ये जो माइदा हम पर नाजिल फरमा दे, माइदतम मिनस समाई तकूनु लना ईदल लिअव्वलिना व आखिरीना। तो ये जो माइदा है ये हमारे लिए और हमारे अव्वलीन ईद उल फितर और ईद उल अज़हा ये सब के सब रिवायात से महफूज हैं कि ईद आती है और ईद के दिन नमाज का एहतमाम किया जाता है। तो पहली बात तो यही समझ लें कि ईद उल अज़हा या ईद उल फितर वगैरह इसका दीन के अंदर तो कोई भी हिस्सा मौजूद नहीं है, ये सब का सब रिवायात से ही बयान किया जाता है। वरना आप देखें कि अगर ईद का ये त्यौहार माना जाएगा तो किस बुनियाद के ऊपर, जैसे कि ईद उल फितर को मनाया जाता है सियाम या रमज़ान को मुकम्मल करने के बाद, और उसको भी कुरान के अलावा रिवायात से लिया जाता है। अच्छा, ईद उल अज़हा को मंसूब किया जाता है हज के मौके की वजह से कि ये बड़ी ईद है, क्योंकि 10 दिन जो एक सूरतुल फजर में अल्फाज आए हैं वलयालिन आशर के, उसको मंसूब कर देते हैं कि ये 10 दिन हज के हैं तो बड़ी ईद है, बड़े दिन हैं, अल्लाह को सबसे ज़्यादा महबूब ये 10 दिन है और इसके अंदर ये काम करें और फुला काम करें, तो उसी की निस्बत से इसको ईद उल अज़हा कह दिया जाता है। बहरहाल ये तो एक ज़िमनी बात है जो आपने कही है, तो ईद उल अज़हा का मैंने थोड़ा सामने रख दिया। तो अब ईद उल अज़हा के अंदर क्या करना है, तो उसको मनाने के लिए कुछ ना कुछ तो त्यौहार चाहिए, कुछ ना कुछ रस्म व रिवाज की पाबंदी करनी पड़ेगी, वरना फीकी हो जाएगी। ईद उल फितर में तो हम क्या करते हैं कि मीठा बना लिया तो मीठी ईद खिलाती है, और इसको अगर आपने ईद उल अज़हा करार दिया है, इसको दीन के नाम से राइज किया है, तो कुछ ना कुछ तो इसके अंदर रस्म व रिवाज करने पड़ेंगे जिसकी वजह से आप इससे ख़ुद को रिलेट कर सकें, वरना एक रिलेशन नहीं बन पाएगा। कि अगर आप इसको ईद उल अज़हा भी कहें, हज के मौके पर आप इसको बयान करें कि ये हज का मौका है और पूरी दुनिया के मुसलमान आ रहे हैं, जो नहीं आ पा रहे हैं तो वो इससे किस तरह से अपना ताल्लुक़ कायम करेंगे, तो आपके भी इल्म में होगा कि इसको रिलेट करने के लिए हम क्या करते हैं कि नाखून ना काटें, बाल ना काटें, ताकि आपका एक तशबीह हाजियों के साथ आपकी तशबीह हो जाए, जिस तरह वो बाल नहीं काटते हैं, नाखून नहीं काटते हैं जी। और इसी के साथ जो वहाँ पर एक जानवर को ज़िबा करने की रस्म है, तो वो भी हमारे यहाँ घर घर में इसी वजह से राइज की गई है, ताकि एक तशबीह भी हो जाएगी और फिर ईद उल अज़हा का मामला भी कायम व दायम रहेगा कि ईद उल अज़हा है तो हमें ये काम करना है और ईद उल फितर है तो ये काम करने हैं। तो इस वजह से ये रस्म राइज है और जारी व सारी है। मैं तो बहुत दफ़ा इस पे बयान कर चुका हूँ, बात कर चुका हूँ, आज आपके साथ बैठकर बात करने का मौका मिल रहा है। जी। तो ये है ईद उल अज़हा और ईद उल फितर का तो कोई सबूत नहीं मिलता हमें कुरान से। आप इसका जायज़ा लें तो यानी कि उसको शरई तौर पर तो नहीं कहा जा सकता, अगर
کوئی بھی دن آپ سلیکٹ کر سکتے ہیں تہوار کے طور پر, یہ آپ کا اپنا تہوار کلچرل چیز کہہ سکتے ہیں, لیکن اس میں قرآن میں اس میں ہمیں کہیں نہیں ملتا. ہاں, اس کو دین سے منسوخ کرنا درست نہیں. میں سمجھتا ہوں کہ دین سے اگر آپ نے اس کو منسوخ کیا تو چونکہ ہم تو دین کی ایک ہی سوچ مانتے ہیں قرآن, تو ہمارے تو قرآن سے کچھ نظر نہیں آتا اس بارے میں. تو دین سے منسوخ نہ کریں, ہر دن منائیں خوشی کا, کون روکتا ہے؟ اگر آپ دین سے منسوخ کریں گے تو پھر یہاں پھر سوالات کھڑے ہوں گے, اور پھر ہر وہ شخص اس پر اعتراض کرے گا کہ جانتا ہے کہ یہ قرآن کا حصہ نہیں ہے, تو حق بنتا ہے اس کا کہ وہ اعتراض کرے. اور جو اس پہ عمل کر کے اس کو قرآن دین ثابت کر رہے ہیں, ان کا یہ حق بنتا ہے کہ وہ اس کو قرآن سے ثابت کریں. تو قرآن میں یہ بات کلیئر ہے کہ اس کا کوئی حکم نہیں ہے کہ آپ کو کرنی ہے, آپ کو مطلب آپ کے لیے فائدہ مند چیز ہے, آپ کو کرنا ضروری ہے, اس طرح کا قرآن میں کوئی حکم نہیں ہے. قربانی کے حوالے سے پوچھا؟ جی. قربانی کے حوالے سے آپ الحمد سے لے کر ناس تک کا مطالعہ کر لیجئے. پورے قرآن کے اندر آپ کو کہیں بھی اس طرز کے اوپر, جیسے کہ ہمارے ہاں یہ رائج ہے کہ ہر گھر کے اندر ایک قربانی کا بکرا یا گائے یا اونٹ وغیرہ, اونٹ تو خیر بہت کم ہی ایک رسمی طور پر سنت قرار دے کر استعمال کر لیا جاتا ہے ہمارے معاشرے میں جہاں ہم لوگ رہتے ہیں, ورنہ تو اونٹ کا تو بھی بہت کم معاملہ ہے. اور جو ترجمے ہمارے یہاں کیے جاتے ہیں عام طور پر قرآن کی, اس میں بھی بدن کا ترجمہ اونٹ ہی کیا ہوا ہے, لیکن اونٹ کا کلچر ہمارے یہاں بہت کم ہے. ہمارے یہاں گائے کا اور بکرے کا بہت معاملہ نظر دیکھنے میں آتا ہے, مشاہدے میں آتا ہے. تو قرآن کے اندر تو آپ دیکھیں اس طرز کے اوپر تو کہیں بھی آپ کو ایک آیت بھی نہیں ملے گی کہ ہر شخص جس کے اوپر زکوٰۃ واجب ہے وہ قربانی کرے گا اور اس کے اوپر قربانی لازم ہے یا واجب ہے. یہ تو روایات سے ماخوذ ہے. وہ ابن ماجہ, ابو داؤد وغیرہ میں ایک روایت آتی ہے کہ جس کے پاس استطاعت ہو وہ قربانی عبادت گاہ میں یا مسجد میں نہ آئے, تو ان الفاظ کی وجہ سے قربانی کو واجب قرار دیتے ہیں. جبکہ یہی الفاظ بہت ساری روایات کے اندر اور بھی آئے ہیں, لیکن وہاں پر وہ واجب کا حکم نہیں لگاتے, لیکن اس کے اوپر واجب کا حکم لگاتے ہیں. اور پھر اتنی ترغیبات, اتنی تنبیہات, خطبہ ہر شخص سمجھتا ہے شاید یہ بہت عظیم فریضہ ہے کہ جس کو انجام دینا ہی پڑے گا. اگر انجام نہیں دیا تو ہم نے کوئی بہت بڑی کوتاہی کر لی ہے, یا اگر میں مبالغہ نہ کروں اور یا مبالغہ نہ کہوں اس کو, تو آپ سمجھ لیں کہ یہ بھی کہہ دیتے ہیں کہ یہ گناہ ہے اگر آپ نے قربانی نہیں کی ہے. تو لوگ ظاہر ہے آپ جب گناہ کہیں گے تو لوگ تو بھاگیں گے اس کی طرف بچنے کے لیے. یہی دیکھا ہے ہم نے, ہم جب پاکستان میں ہر گھر میں یہی ہوتا ہے, اور اگر جو نہ کرنے والے ہیں وہ بہت احساس کمتری میں مبتلا ہوتے ہیں. اگر دیکھا دیکھی جو دیکھے جائے محلے میں سب کر رہے ہیں, یہ بھی ایک بڑا مسئلہ ہے. بچوں کا شوق کے لیے بھی کیے جاتی ہے, بچوں کا شوق ہی ہے. آپ اگر جائزہ لینا شروع کریں نا ایسے معاشروں میں کہ جہاں پر گھر پر جانور لا کر قربانی کے رسم کو پورا کیا جا رہا ہے, جیسے کہ پاکستان, انڈیا, بنگلہ دیش, یہ اور بھی ممالک ہوں گے, میرے علم میں بھی یہی 3 ممالک ہیں جہاں پر جانور لا کر ذبح کیا جاتا ہے گھر پر. تو آپ سمجھ لیں کہ وہاں پر میرے خیال سے تو 50 سے 60% افراد بچوں کے شوق پورا کرنے کے لیے ہی کر رہے ہوں گے, کہ بچے ہمارے ایسا نہ ہوں کہ وہ احساس کمتری کا شکار ہو جائیں, یا ان کے گھر پہ بکرا آ گیا, گائے آ گئی, ہمارے یہاں گائے کیوں نہیں آئی, میں بھی گائے لے کے آنی چاہیے تاکہ میں بھی گھماؤں, میں بھی نچاؤں اور لوگوں کو بتاؤں, معاشرے کو سمجھاؤں کہ ہاں بھائی میرے پاس بھی وہ سرمایہ ہے کہ میں جس کی بنیاد پر ایک گائے یا بکرا لا کے کھڑا کر سکتا ہوں. تو ایک نمایاں مقام حاصل ہو جاتا ہے. باقی جو ہمارے وہ بچے یا وہ گھرانے جن کے پاس یہ چیز موجود نہیں ہوتی ہے, سرمایہ نہیں ہوتا ہے, تو ظاہر ہے وہ تو حسد بڑی نگاہوں سے ہی دے سکتے ہیں, اس کے علاوہ تو کچھ بھی نہیں کر سکتے. ان کی داد رسی کے لیے تھوڑا بہت ان کا دل رکھ دیا جاتا ہے کہ بھائی یہ گوشت غریب کو بھی دینا چاہیے, تو کچھ حصہ نکال کے ان غریبوں کو دے دیا جاتا ہے. وہ خاص طور پہ ہمارے معاشرے میں جو اونٹ کا معاملہ آپ نے شاید دیکھا ہوگا, تو جب اونٹ کاٹا جاتا ہے تو اس کا گوشت تو گھوارے کھاتے ہی نہیں ہے, اس لیے کہ ہمارے یہاں تو اونٹ وغیرہ کھانے کا کوئی رواج ہی نہیں ہے. تو سارا کا سارا بانٹ دیتے ہیں کہ بھائی اونٹ ہے اور یہ بانٹ دو, اس کا خون کے یہ فوائد ہیں, اس کے یہ ہے. اچھا, یہ میں نے یہ دیکھا ہے خاص طور پہ پاکستان میں. میری آواز آ رہی ہے؟ جی اب آ رہی ہے. پاکستان میں نے یہ دیکھا ہے کہ جو لوگ جیسے کام شروع کر دیتے ہیں, جاب شروع کر دیتے ہیں,
تو ان میں اتنا پریشر ہو جاتا ہے، سب لوگ دیکھتے ہیں بھائی یہ تو آپ کام کر رہے ہیں، نوکری ہے، آپ کو قربانی ضروری ہے، کرنا ضروری ہوگی. تو جس آدمی نے کام شروع کر دیا اس کو اتنا پریشرائز ہو جاتا ہے کہ اس کو جو ہے قربانی مسٹ ہے، کرنا ہی کرنا ہے. یا آپ جو انکم کی بات کر رہے ہیں، جس کی انکم ہے کوئی بھی کام کر رہا ہے، جس کی جاب ہے، اس کو بس مسٹ ہے قربانی کرنا. اگر وہ نہیں کرے تو وہ اس کو بہت ہی برا سمجھتے ہیں کہ بھائی یہ کیسا آدمی ہے، تو کام بھی کرتا ہے قربانی ہی نہیں کر رہا. اتنا اس کی پریشرائز ہو وجہ جاتا ہے. جی اس کی وجہ ہے نا کہ آپ نے جب اس چیز کو لازم قرار دے دیا ہے تو ایسا شخص تو ظاہر ہے اپنے آپ کو غلط ہی سمجھے گا کہ جو استطاعت بھی رکھے، اس کو واجب کا حکم بھی پتہ ہو اور اس کے بعد بھی نہ کرے. جیسے کہ ہمارے ہاں عام طور پر جو دیگر عبادات جن کو قرار دیا جاتا ہے، جیسے کہ نماز ہو گیا، زکوٰۃ ہو گئی، ان کے بارے میں یہی بتایا جاتا ہے کہ اگر آپ اس کی استطاعت رکھتے ہیں تو آپ لازمی ہے آپ کے اوپر اس کو ادا کرنا، ورنہ آپ اپنے دل میں کم سے کم ایک گلٹی تو فیل کریں کہ میں نے ایک بڑے کام کو چھوڑ دیا ہے، بڑی عبادت کو ترک کر دیا ہے. تو ظاہر ہے ہر شخص ہی یہ سمجھ رہا ہوتا ہے کہ میں ایک کام کر رہا ہوں، میرے پاس مال بھی ہے اور میں ایک فریضے کو انجام نہیں دے رہا. فریضہ ہی سمجھ کے اس کو بیان کیا جا رہا ہے. باقی وجوب کے جو قرار دینے والے لوگ بھی موجود ہیں، کچھ لوگ مستحب قرار دے دیتے ہیں. بہرحال جس انداز سے بھی آپ اس کو بیان کریں یا سمجھیں، یہ ہمارے معاشرے میں ایک لازم ہی سمجھ کے کیا جا رہا ہے. اور ساتھ میں وہ جو میں نے آپ کو اس کے ضمنی باتیں بیان کی ہیں کہ پیسے کی نمائش ہے اور گھمانا. معاشرے میں دیکھیں نا کس طرح سے وہ جانوروں کو لے کے پائل بنا کے اس کے سامان کیوں مل رہے ہیں. وجہ یہی ہے کہ کسی طرح اس کی نمائش ہو جائے، لے کے بھاگ رہے ہیں، روڈوں پہ چل رہے ہیں، دکھا رہے ہیں کہ بھئی ہمارے پاس اتنا بڑا جانور آیا ہے. تو اس کی الگ ہی ایک اسٹیٹس، اس کا جو امتیاز ہے وہ لوگوں کی نظر میں بڑھ جاتا ہے. تو سارا اسٹیٹس کے چکر ہے، معاملہ سارا یہی ہے. ایک ایک چیز کو دیکھنا شروع کریں گے تو بات سمجھ میں آ جائے گی. جی، لیکن اگر ہم اس بات پہ غور کریں کہ قرآن میں جیسے ظاہر ہے یہ تراجم کی کچھ خرابیاں ہیں، غلطیاں ہیں، اور کچھ احادیث کی روشنی میں لوگوں نے اس کو یہ سب رائج ہو گیا. لیکن اگر ہم دیکھیں کہ قرآن کی کون سی آیت ہے جس کا غلط تراجم لیے گئے ہیں، تو آپ اس میں کچھ ہیلپ کر سکتے ہیں کہ پوائنٹ آؤٹ کریں کہ کون سی ہیں وہ. آپ کوئی سی بھی آیت اٹھا لیجیے. میں نے کہا نا الحم سے لے کر آپ ناس تک کی کوئی سی بھی آیت اٹھا لیں، گھر پر قربانی کرنے کا آپ ترجمہ غلط بھی کر لیں، آپ کے پاس جو ترجمہ مروجہ ہیں یہ بات تو ہے. وہ ترجمہ بھی کر لیجئے، جو کر رہے ہیں ان کو بیان کر دیجئے. لیکن یہ ثابت نہیں ہو سکتا کہ گھر گھر قربانی کرنا یہ 10 ذی الحجہ کو قرآن سے ثابت ہے. یہ ثابت نہیں ہو سکتا، یہ کوئی بیان نہیں کر سکتا. ترجمہ کوئی بھی کر لے، کچھ بھی ترجمہ کر لیں. ابھی ہم یہاں پر ترجمے کی اگر بحث کریں گے نا کہ ترجمہ غلط ہے یا صحیح ہے، وہ ہم کر سکتے ہیں، وہ بھی ہم بات کر لیں گے. لیکن اصل بات یہ ہے کہ آپ ترجمہ جیسا بھی کر لیجئے، کچھ بھی کر لیجئے، آپ یہ ثابت کیجئے کہ قرآن کے اندر کہیں یہ مینشن ہو کہ یہ قربانی آپ کو 10 ذی الحجہ کو ہر گھر والے کو، ہر اس بندے کو انجام دینی ہے کہ جو استطاعت رکھتا ہے مالی طور پر. یہ تو نہیں ملے گا، یہ تو کہیں نہیں ہے. یہ بھی بڑا سوال ہے کہ یہ تاریخ کیسے سیٹ ہوئی ہے. مطلب اس کے علاوہ کوئی اور تاریخ نہیں. اگر چلیں لیٹ سے قربانی ان کو کرنی ہے، اگر سمجھتے ہیں ضروری ہے قربانی کرنا، تو یہ صرف یہ جو تاریخ ہے یہ مہینہ کس نے سیٹ کیا ہے؟ تاریخ یا مہینہ سیٹ کرنا یہ روایات کے ذریعے ہی ممکن ہو سکا ہے، ورنہ تو روایات کے بغیر تو یہ ممکن ہی نہیں ہو سکتا تھا کہ آپ ذی الحجہ کی 10 تاریخ کو قربانی کا ثبوت پیش کیا ہے. جیسے کہ صحیح بخاری، صحیح مسلم جو کتابیں مشہور ہیں، ان کتابوں کے اندر یہ لکھا ہوا ہے کہ اللہ کے رسول اس دن کے اعتبار سے اپنے گھر میں یا اپنے علاقے میں یا عیدگاہ کے اندر جانور ذبح کیا کرتے تھے. وہاں سے میں نے کہا نا قرآن سے تو یہ ثابت نہیں ہو سکتا، یہ سارا کا سارا روایات سے ہی ثابت ہے. اور قربانی کر کے وہ خون بہایا کرتے تھے، اپنے ہاتھ سے جانور کو ذبح کیا کرتے تھے. یہ سارے کے سارے الفاظ بخاری، مسلم، ابو داؤد، کتب ستہ ہو گئی ہیں، دیگر کتب احادیث ان کے اندر موجود ہے. اسی بنیاد پر یہ معاملہ چل رہا ہے. بخاری کی روایت میں آیا ہے کہ جس نے اپنا جانور عید کی نماز سے پہلے ذبح کر لیا ہے تو ضروری ہے کہ وہ دوبارہ سے ذبح کرے، کیونکہ نماز سے قبل وہ جانور کی قربانی نہیں مانی جائے گی. بخاری کے اندر یہ الفاظ موجود ہیں.
تو اسی بنیاد پہ میں نے کہا نا قرآن سے تو یہ ثابت نہیں کر سکتے، روایات کا ہی سہارا لیا گیا ہے جس کی بنیاد پر یہ جاری و ساری ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ جو اس کے فضائل بیان کیے جاتے ہیں تو روایات کا اگر جائزہ لیں تو جنہوں نے روایتیں لکھی ہیں، روایات پہ کام کیا ہے، ان میں سے بڑے بڑے علماء کا یہ فتویٰ ہے، انہوں نے حکم لگایا ہے کہ جتنی روایات قربانی کے فضائل میں آئی ہیں وہ کوئی بھی ثابت نہیں ہے سند کے اعتبار سے بھی. اور لیکن یہاں ہمیں فضائل سنائے جا رہے ہوتے ہیں قربانی کے، قربانی کے یہ فضیلت ہے، بقرے پہ بیٹھ کے جو ہے وہ بندہ پولیس سے آپ پہ جائے گا، گائے پہ بیٹھ کے پولیس رات پار کرے گا اور جنت کی طرف کوچ کر جائے گا. ویسے یہ کہتے ہیں کہ جانور کا کوئی وجود نہیں ہے، جنت و دوزخ کے اندر جانور جو ہے وہ تو صرف دنیا کے لیے بنایا گیا ہے، ویسے پولیس رات کے اوپر جانور کے ذریعے وہ پار کیا جا رہا ہے قربانی کے جانور. سب کی سب روایات یہ صنعت کے اعتبار سے بھی باطل ہیں. وہیں سے اخذ کرتا ہے کہ اللہ کے رسول نے کیا ہے تو یہ ہم بھی کر رہے ہیں، جو حدیث کو مانتے ہیں اس پہ عمل کر رہے ہیں. ہاں تو یہ بات تو ہے ہی نہیں، تو ضمنی سوال بھی پتہ چلتا ہے وہ کس نے بنائے، کہاں سے آئے، وہ بھی تو وہ کوئی معنی نہیں رکھتے اگر غور کیا جائے تو. لیکن ایک میں نے کچھ لوگوں کو سنا ہے، وہ کہتے ہیں کہ یہ ایک تو عبادت سمجھتے ہیں وہ اس کو، اور وہ کہتے ہیں کہ یہ نظر کی عبادت ہے. یہ کہاں سے؟ ہاں نظر کی عبادت. نظر سے کیا مراد ہے؟ نظر نون زور اور والا ہے یا نون زال والا نظر؟ ایک نظر ہے، ایک نظر ہے، نظر دیکھنے کو کہتے ہیں نظر. وہ نظر نیاز والی بات. اچھا نظر نیاز والی. تو اس میں نظر کی عبادت سے کیا مراد ہے؟ مطلب یہ ہے کہ نظر کا کیا تعلق ہے اس کا؟ نظر تو کسی کام کو انجام دینے کو کہا جاتا ہے. تو میں پوچھ رہا تھا کہ نظر کے بارے میں جو آپ نے سوال کیا ہے تو اس سے کیا مراد ہے؟ میں سوال کی نوعیت نہیں سمجھ پایا کہ نظر کی عبادت ہے. پوری بات اگر بیان کریں تو شاید سمجھ میں آ جائے. اب وہ تو مجھے بھی نہیں پتا، وہ کہہ رہے تھے کہ یہ بہت لازم ہے اور نظر کی عبادت ہے یہ، جیسے قرآن میں حکم ہے جیسے نظر کا. مجھے تو یہ کس کانٹیکس میں کہہ رہے تھے؟ قرآن کے اندر تو اصل میں یہ نظر کا جو لفظ آیا ہے قرآن میں ایک جگہ استعمال ہوا ہے کہ وما انفقتم من نفقۃ او نذرتم من نذر فإن اللہ یعلم. یہ سورۃ بقرہ کے اندر ایک آیت آئی ہے کہ جو کچھ بھی تم نے کھلا رکھا، نفاق کیا، انفاق کیا، من نفقہ سے، اس کا ترجمہ عام طور پر وہی ترجمہ کرتا ہوں میں ابھی جو ہمارے یہاں مشہور ہے کہ جو کچھ بھی تم نے خرچ کر دیا مال میں سے، او نظرتم من نظرین، یا تم نے کوئی نظر کی کسی نظر سے، فإن اللہ یعلم، تو بے شک اللہ اس کو جانتا ہے، وما للظالمین من انصار. یہ البقرہ کے اندر آیت آئی ہے. اس میں تو نظر کا یہ مطلب تو نہیں ہے کہ قربانی کر دیا جائے ترجمہ. اور بھی جگہ یوفون بالنذر ویخافون یوما کان شرہ مستطیرا کے الفاظ آئے ہیں سورۃ الدہر کے اندر کہ یوفون بالنذر، کہ اپنی نظر کو وہ پورا کرتے ہیں. یوفون بالنذر ویخافون یوما کان شرہ مستطیرا، وہاں پر نظر کا لفظ آیا ہے. یعنی نظر کا لفظ کا مطلب یہ تو نہیں ہے کہ جہاں بھی قرآن میں نظر کا لفظ آئے اس کو پورا کرنے کا حکم دیا جائے تو میں اس کو منسوخ کر دوں کہ بھائی یہی ہے وہ چیز قربانی، نظر قربانی کو کہتے ہیں. تو پھر قربانی کا ہونا چاہیے تھا. اگر اللہ کو قربانی ہی بیان کرنی تھی تو نظر کا لفظ استعمال کیوں کرتا ہے؟ پھر وہ قربانی کا لفظ استعمال کر لیتا یا جانور کو ذبح کرنے کا لفظ استعمال کر لیتا، تو بات کلیئر ہو جاتی، ابہام ہی نہیں ہوتا. تو اس کا مطلب تو یہ نہیں ہے کہ نظر جہاں بھی آیا آپ اس کو، ہم عام طور پر بھی نظر و نیاز استعمال کرتے ہیں تو آپ نے کبھی ذہن میں یہ شائبہ بھی نہیں آیا ہوگا کہ نظر و نیاز کا مطلب قربانی کرنا ہے. نہیں، پتہ نہیں کیسے یہ بات کہی گئی ہے. میں تو اس بات کی اصل سمجھ نہیں پا رہا ہوں کہ کس ذہن کو، کس نظریے کو سامنے رکھ کے بات کہی گئی ہے. جی جنہوں نے بھی کہی ہے صحیح، وہ عبادت کا درجہ اس سینس میں میرے خیال سے کہہ رہے تھے کہ نظر کے زمرے میں آتا ہے یہ قربانی دینا، تو اور یہ فرض ہے. قربانی دینا تو جانور نے قربانی دی نا، ہم نے کیا دیا؟ ہم نے تو کچھ بھی نہیں دیا. یہ اگر بات اپنی جان سے کیا، گائے اپنی جان سے گئی، ہم نے کیا کیا اس کے اندر؟ ہم نے تو صرف مال لگا کے تھوڑا سا اسٹیٹس اپنا اوپر کرنا تھا، وہ ہم نے کر لیا. صحیح بات ہے. تو بکرے کی قربانی ہوئی، ہماری قربانی کیا ہوئی؟ بالکل بالکل. اچھا یہ جو ہے بہت سارے جو اسکالرز ہیں، ٹریڈیشنل اسکالرز، وہ سب کچھ کر کے کہتے ہیں کہ ہم ایکچولی سنت ابراہیم کو فالو کر رہے ہیں.
وہ حدیث کی بات کرتے ہیں، پھر وہ حدیث پہ آ جاتے ہیں کہ حضور نے یہ بولا تھا کہ وہ ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ ایسا ہوا تھا، یہ انہوں نے کیا، تو اس لیے ہم کرتے ہیں اور سب کو کرنا چاہیے. تو وہ بعد میں جا کے سب چیزوں کو نل اینڈ وائڈ کر کے سنت ابراہیم پہ چلے جاتے ہیں. آپ کیا کہتے ہیں اس کے بارے میں؟ سنت ابراہیمی کا اس سے منسوب کر دینا کہ ابراہیم رسول اللہ کی یہ سنت ہے، انہوں نے قربانی دی تھی. تو آپ سب سے پہلے یہ جو باتیں بیان کر رہے ہوتے ہیں نا سنت ابراہیمی والی، تو سنت ابراہیمی کے بارے میں تو یہ ثابت ہی نہیں کیا جا سکتا کہ ابراہیم رسول اللہ نے ذوالحجہ کی 10 تاریخ کو یہ کام انجام دیا تھا. چلے میں ابھی اس کو ویسے لے لوں جیسے کہ بیان کرتے ہیں کہ مینڈھا آ گیا تھا آسمان سے، تو ویسے بھی اگر لے لیں تو کیا وہ 10 ذوالحجہ کا دن تھا جس دن ابراہیم رسول اللہ نے اس کام کو انجام دیا تھا؟ اگر وہ دن وہ نہیں تھا تو سنت ابراہیمی تو پھر بھی ادا نہیں ہوئی. سنت تو عربی زبان میں کہتے ہی ایسے کام کو ہیں کہ جو بالکل ویسے انجام دیا جائے جیسے کہ کسی نے انجام دیا ہو. اب اگر انہوں نے ویسے انجام دیا تھا جیسے کہ یہ بیان کرتے ہیں کہ اپنے بیٹے کو ذبح کرنے کا ارادہ تھا، تو ویسے ہی انجام دینا عین سنت قرار پائے گا، ورنہ تو سنت کی تو تعریف میں نہیں آئے گا. ہمارے تو عام طور پر کہتے ہیں کہ بھئی آپ پانی بیٹھ کر پئیں سنت ہے، اور کھانا انگلیوں سے کھائیں اس کے ساتھ یہ معاملہ کریں، اور فلاں لباس پہنا یہ سنت ہے. یعنی ہم جب سنت کا لفظ سنتے ہیں تو ہمارے ذہن میں کیا جاتا ہے؟ سنت کے لفظ سے ہمارے ذہن میں یہ جاتا ہے کہ اللہ کے رسول نے یا جس بارے میں بھی سنت کا لفظ استعمال کرتے ہیں انہوں نے یہ کام بعینہ ہی ایسے انجام دیا ہے، مجھے بھی ایسے ہی انجام دینا ہے. جب میں سنت پر عمل کرنے کا حقدار کہلاؤں گا، اگر میں نے ویسے انجام نہیں دیا تو مجھے متبعین سنت قرار نہیں دیتے ہیں. تو ابراہیم رسول اللہ نے اگر یہی کام کیا تھا جیسے کہ بیان کرتے ہیں کہ اپنے بیٹے کو لٹا دیا ہے اور ان کو ذبح کرنے کا ارادہ کیا تھا، تو وہ بعینہ ہی سنت قرار پائے گا. ایسے ارادے کیے جائیں، ایسے ہی عمل کرنے کی کوشش کی جائے، پھر اس کے بعد کسی موضع کا انتظار کیا جائے. جیسے کہ وہ بتاتے ہیں کہ موضع ہو گیا تھا اور مینڈھا آ گیا تھا، اور پھر مینڈھے کو انہوں نے ذبح کیا تھا، تو پھر مینڈھے کو ذبح کرنا چاہیے تھا، نہ کہ اونٹ کی اور گائے کی قربانی کے لیے ہمیں جستجو کرنے کی ضرورت ہے. وہ تو پھر سنت تو یہ بھی کرا نہیں پائے گا. یعنی سنت ابراہیمی سے منسوب کر دینا پھر تو جب صحیح مانا جائے گا، جبکہ ہر چیز کو ویسے ہی فالو کیا جائے جیسے کہ بیان کر رہے ہیں. صحیح بات ہے. یہ بہت اچھا پوائنٹ آپ نے، ویری گڈ پوائنٹ. میں اس پہ سمپل سی ایگزامپل میرے خیال میں یہ ہوگی کہ میرے جو پردادا تھے انہوں نے کوئی چیز 5 تاریخ کو کی تھی، اور میں کہتا ہوں کہ نہیں انہوں نے 12 تاریخ کو کی تھی. اپنے بچوں کو بھی کہتا ہوں 12 تاریخ کو کریں گے، تو وہ تو ہو ہی نہیں سکتی سنت ان کی. جب تک کہ آپ پورا جو چیز ایگزیکٹلی وہ میچ نہیں ہو، جب تک وہ آپ کہہ ہی نہیں سکتے کہ وہ سنت ابراہیمی یا سنت کسی اور قسم ہو ہی نہیں سکتی نا. وہ سنت کی تعریف میں نہیں آئے گی نا. یا تو سنت کی تعریف چینج کر دی جائے کہ ہاں سنت کی یہ تعریف بھی ہو سکتی ہے، ہم سمجھ لیں گے ہاں بھائی سنت کی اس تعریف کے مطابق ٹھیک بیٹھتا ہے. سنت کی تعریف جو ہمیں بتائی گئی ہے اس کے اعتبار سے تو یہ بات بنتی ہی نہیں ہے. تو اب آپ دیکھیے کہ ابراہیم رسول اللہ سے سب سے پہلے یہ ثابت کرنا پڑے گا کہ انہوں نے اپنے بیٹے کو اس دن ذبح کرنے کے لیے لٹایا، اس کا ارادہ کیا، اور وہی دن ہمارے ہاں سنت ابراہیمی کی یاد سے تازہ کی جاتی ہے اس رسم کے ذریعے. تو ہم دیکھیں گے ہاں بھائی بات میں کتنی سچائی ہے اور اس بات میں کتنا دم ہے، دعویٰ ثابت ہونے کی طرف جائے گا ان کا جو یہ بیان کرتے ہیں. تو سنت ابراہیمی تو اس کو کسی بھی طریقے سے قرار نہیں دیا جا سکتا. اور آپ دیکھیں کہ سنت ابراہیمی کی بات کرنے کے علاوہ آپ یہ بھی دیکھیے کہ ابراہیم رسول اللہ کو ماننے والے 2 بڑے مذاہب آلریڈی دنیا کے اندر موجود ہیں، جس میں جوڈیزم بھی آتا ہے، کرسچینٹی بھی آتی ہے. یہ دونوں ابراہیم رسول اللہ کو اپنے اسلاف میں شمار کرتے ہیں. اگر آپ ان کی کتب کا مطالعہ کریں تو ابراہیم رسول اللہ کے نام بھی مجھے آپ کو مل جائے گا ابراہیم کے نام سے، اور ان کے واقعات بھی موجود ہیں. کیا وہ لوگ اس کو فالو کر رہے ہیں کہ ابراہیم رسول اللہ سے اتنا قریب ہونے کے بعد اور ان کی اس سنت پہ وہ عمل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں؟
کہیں بھی آپ کو یہ چیز نہیں ملے گی. یہی بھی ایک سوال ہے کہ روایات کے اندر وہ لوگ تو شاید حضرت اسحاق کو بولتے ہیں نا، جوڈزم جو جوش ہے. ہاں تو نام تو قرآن میں بھی کہیں نہیں لکھا کہ وہ اسحاق تھے یا اسماعیل تھے، نام تو کہیں نہیں لکھا. آپ پڑھ لیجیے سورۃ صافات کی آیات کو، وہاں تو کہیں بھی نہیں لکھا کہ وہاں پر کہ اسماعیل تھے. یہ تو ہمارے ہاں قصہ بیان کیا جاتا ہے کہ اسماعیل جو اللہ کے رسول تھے ان کو ابراہیم کی بشارت دی گئی کہ ان کی بشارت ابراہیم کو ملی ہے اور ابراہیم کے ہاں ان کی پیدائش ہو گئی. اور یہ بھی بڑا الجھا ہوا قصہ ہے. اگر آپ لوگوں کو یاد ہو کہ ابراہیم رسول اللہ کی بیوی بتائی جاتی ہیں سارا، اور ان کی لونڈی بتائی جاتی ہیں ہاجرہ، وہ لونڈی جو ان کو اس بادشاہ کی طرف سے حاصل ہوئی تھی کہ جس کی نظر ابراہیم رسول اللہ کی وائف کے اوپر تھی. یہ پورا قصہ بخاری کے اندر بھی موجود ہے، ابو ہریرہ کی سند سے یہ روایت موجود ہے. تو پھر یہی ہے، ان سب چیزوں کا سورس تو یہی ہے، سورس یہی ہے. تو وہاں سے وہ سارا کے اولاد نہیں تھی، ہاجرہ بی بی ہاجرہ کی اولاد ہو گئی تھی، وہ اسماعیل تھی اولاد، وہ ابراہیم ان کو یہاں لے کر آ گئے تھے. وہ پورا قصہ بیان کیا جاتا ہے قرآن کے اندر. تو کہیں بھی یہ ذکر نہیں ہے، بلکہ یہ بھی ذکر نہیں ہے کہ اسماعیل جو ہیں وہ ابراہیم رسول اللہ کے بیٹے ہیں. آپ دیکھیے قرآن میں یہ بھی نہیں ملے گا آپ کو تو قرآن کے اندر. یہ بھی تاریخ سے ملتا ہے ہمیں. تو یہاں تو قصہ ذکر ہی نہیں ہے کہ اسماعیل تھے جن کو قربانی کے لیے لٹا دیا گیا تھا. اور جس طرح بیان کیا جاتا ہے نا، وہ ایک آیت بھی میرے ذہن میں آ رہی ہے سورۃ الصافات کی کہ فلما اسلم وتلہ للجبین کے الفاظ بھی اس آیت کے اندر آئے ہیں. جی تو جس طرح بیان کیا جاتا ہے اس میں تو یہ معلوم ہوتا ہے فلما اسلم وتلہ للجبین کہ جب انہوں نے اس بات کے اوپر سر تسلیم خم کر لیا دونوں نے. میں ابھی ترجمے کے اوپر نہیں جا رہا ہوں، میں ایک سمپل سی بات کر رہا ہوں کہ وہ بیان کرتے ہیں کہ ابراہیم رسول اللہ نے اپنے بیٹے سے کہا کہ میں نے خواب میں یہ دیکھا انی اصبحوک فی المنام انی ارا انی اصبحوک فی المنام، میں تمہیں منام میں نے دیکھا میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں. اس کے بعد آتا ہے آیت میں فلما اسلما، پس جب دونوں نے سر تسلیم خم کر لیا، بات کے لیے راضی ہو چکے ہیں، وتلہ للجبین. آپ دیکھیں اس کا ترجمہ کرتے ہیں کہ ان کو پیشانی کے بل لٹا دیا. ابراہیم رسول اللہ نے اپنے بیٹے کو پیشانی کے بل لٹا دیا. اب آپ دیکھیے کہ کیا ہمارے ہاں جو رائج قربانی ہے جس کو سنت ابراہیمی کہہ کر منسوخ کیا جا رہا ہے، ہم جانوروں کو ایسے ذبح کرتے ہیں؟ کیا ہم تصور کر سکتے ہیں کہ اس طریقے سے اس طرز کے اوپر کسی جانور کو ذبح کیا جائے کہ اس کی گدی سے اس کے چھری چلانا شروع کیا جائے؟ ہمارے ہاں تو ناہر کا لفظ استعمال کرتے ہیں کہ ہم نے اس کی گردن سے اس کے گلے سے اس کی شہرت سے کاٹنا شروع کیا ہے، تب اس کو حلال ذبیحہ قرار دیا جاتا ہے. ورنہ تو جھٹکے کا جانور کہتے ہیں ہمارے ہاں، ہمارے ماننے والے ہیں وہ کہتے ہیں اگر آپ نے گدی سے کسی جانور کو کاٹ دیا تو یہ جھٹکے کا جانور ہے، جھٹکے کا جانور حرام ہے کیونکہ آپ نے جھٹکا دے کے اس کو ذبح کیا. ذبح والا معاملہ نہیں ہوا بلکہ آپ نے اس کے گردن کو کاٹ دیا ہے. تو وہاں تو یہ ترجمہ کرتے ہیں کہ ابراہیم نے اپنے بیٹے اسماعیل رسول اللہ کو پیشانی کے بل لٹا دیا ہے. پھر اس کی مختلف تاویلات آتی ہیں کہ ایسا نہ ہو کہ اگر وہ گردن کے بل لٹاتے تو بیٹے کی محبت سے باپ مجبور نہ ہو جاتا. یہ پوری کہانیاں میں نے سنی ہیں جب ہم خطبے سنتے تھے جمعے کے یا اس بارے میں بیانات سنتے تھے تو خطبہ بیان کرتے تھے کہ بھائی ابراہیم رسول اللہ نے اپنے بیٹے کو گدی کے بل اس لیے لٹایا تھا کہ ایسا نہ ہو کہ بیٹے کی محبت میں باپ مجبور ہو جائیں. اب آپ خود دیکھیے کہ آپ کس باپ کی بات کر رہے ہیں، آپ کیا بیان کر رہے ہیں. آپ خود کہہ رہے ہیں کہ ابراہیم وہ شخصیت ہیں کہ اللہ نے ان کو کہا کہ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ، کہ اللہ فرماتا ہے کہ ابراہیم کو ہم نے جو کلمات دی انہوں نے ان احکام کو مکمل کر کے دکھایا. جب آپ خود ماننا ہے اس بات کو کہ ابراہیم رسول اللہ اس بات پہ راضی ہو چکے تھے کہ وہ جیسا حکم ملے گا ویسا ہو اس کو انجام دیں گے، تو ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ بیٹے کی محبت باپ پہ غالب آنے والی بات بھی کر لی جائے یا اس کا شائبہ بھی آ جائے ایسی شخصیت کے بارے میں؟ تو خواہ یہ تو رد کر دیتے ہیں، جو انہوں نے اتنی بڑی قربانی دے رہے تھے اسی کو خود ہی رد بھی کر دیتے ہیں. ہاں یعنی آپ خواہ اس چیز کو بیان کرنا اور یہ اپنی طرف سے تعویلات، یعنی آپ نے اس بات کی دلیل کہاں سے حاصل کی ہے کہ واقعی ان کے دل میں ترس نہ آ جائے؟ اگر یہ بات ثابت نہیں ہے
اور آپ کے پاس اس کی کوئی سورس نہیں ہے، تو یہ آپ کا بہت بڑا جھوٹ ہے، کیونکہ آپ نے یہ ثابت کرنے کی کوشش کی کہ ابراہیم بھی بیٹے کی محبت میں اس چیز کو ترک کرنے والے ہو سکتے تھے. خواہ مخواہ اپنی طرف سے تعویلات کر کے اپنے دلوں کو اطمینان دلاتے ہیں، اور یہ چیزیں جو بیان کرتے ہیں جس طریقے سے، ایسا کوئی واقعہ پیش ہی نہیں آیا. قرآن کی وہ آیات جو بیان کی جاتی ہیں سورہ صافات والی، ان آیات کے اوپر بھی میں نے تجزیہ کیا ہے، ایک ایک آیت کو، ایک ایک لفظ کو بیان کیا ہے. تلہ للجبین، یہ بھی میں نے بیان کیا ہے کہ تلہ للجبین کہتے ہیں کہ اس کو ہیں جدا کر دینے کے لیے تلہ کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے، بلندی پہ لے جانے کے لیے. جبین، جبن، یہ سارے کے سارے ورڈ کمزوری کے لیے اور بلندی کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں. انہوں نے اس کا ترجمہ کر دیا کہ انہوں نے پیشانی کے بل لٹا دیا. اور اس کے بعد پورے قرآن میں کہیں آپ نے یہ پڑھا ہے، کوئی تذکرہ بھی سنا ہو قرآن کی کسی آیت کے اندر سے کہ وہاں پر لکھا ہو کہ آسمان سے کوئی مینڈا آ گیا تھا، خواہ مخواہ اس کو مینڈے کی شکل میں لے کے آ گئے آسمان سے، اور آسمان سے بڑی زبردست قسم کی کہانیاں بنی ہوئی ہیں کہ اچھا پہلے کبھی غور نہیں کیا، لیکن اب جب سب قرآن کو پڑھو تو پھر سب پتہ چلتا ہے کہ یہ دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جاتا ہے. کیا خواہ مخواہ وہاں سے ایک جانور کو آسمان سے لے کر آ گئے. آسمان سے کیوں آئے گا؟ میں نے ایک دفعہ ذکر کیا تھا کہ آسمان سے کیا معاملہ ہے لے کے آنے کا. یہ تو قدیم خداؤں کا تصور تھا کہ وہ ہمیشہ آسمانوں کی طرف دیکھا کرتے تھے. اپنے خداؤں کے بارے میں وہ یہ گمان کرتے تھے کہ اگر وہ سپر ہے تو وہ ہم سے اوپر ہوگا، وہ ہمارے ساتھ نہیں ہو سکتا. قرآن تو بار بار کہتا ہے وہ معکم اینما کنتم، وہ تمہاری شریعت کے قریب ہے. تو پھر یہ اس کو اسپیس میں کام کر دیتے ہیں. بڑی عجیب سی بات ہے، اگر برابر کی گلی میں مویشی پھر رہے ہیں تو اوپر سے کیوں پھینک رہے ہیں؟ ان کے گھر میں یہ بتاتے ہیں کہ اس زمانے کے مال اور دولت میں مویشی شامل تھے. وہ شخص مالدار گمان کیا جاتا تھا جس سے وہ زیادہ مویشی ہوں گے. تو وہ آ رہا ہے آسمان سے مینڈا، وہیں سے زیادہ بولتے ہیں اللہ کے وہاں سے اٹھا کر لیا مینڈا. یہ آسمان، ہاں آسمان سے، آسمان کا تذکرہ مذاہب میں جب تک نہیں ہوتا نا اس وقت تک تقدس پیدا نہیں ہوتا. یہ مذاہب کے اندر قدیم زمانے سے چلا آ رہا ہے. آسمان کا ذکر کرتے ہیں تو ایک تقدس پیدا ہوتا ہے. میں نے کہا نا کہ سپر ہے تو ہم سے اوپر ہونا چاہیے، ہمارے ساتھ خدا کی ذات نہیں ہونی چاہیے. تو یہی چیز ہمارے ہاں بیان کر دی جاتی ہے. اچھا حافظ یہ بتائیں کہ آپ کے علم میں ہے کہ یہ جو جوڈازم اور کرسچینٹی یہ لوگ بھی کرتے ہیں سیکریفائس وغیرہ، قربانی ان کے ریلیجن میں ہے؟ قربانی کا یہ جو معاملہ ہے ان کے ہاں مختلف طریقے سے. میں نے ایک دفعہ تذکرہ کیا تھا نا کہ وبا سے بچنے کے لیے اور ان چیزوں سے بچنے کے لیے کبھی کسی خدا کے نام پہ قربانی دی جاتی ہے، کبھی کسی خدا کے نام پہ. یہ مختلف مذاہب میں چیزیں مستعار لی ہوئی ہیں. دیگر مذاہب سے کبھی کوئی کسی سے لے لیتا ہے، کوئی کسی سے لے لیتا ہے. آج بھی میں نے کچھ ویڈیوز دیکھی تھی جوڈیزم کے اندر، تو باقاعدہ طور پر یہ جو مرغا ہے اس کو سر پہ پھیر کر اور بلیدان دینے کا پورا ایک تصور موجود ہے. آپ دیکھیے یوٹیوب پہ ویڈیوز موجود ہیں، پورا سر سے گھما کے وہ جو ہے اپنا مرغا ہے اس کو ذبح کیا جاتا ہے. لیکن میرا یہ پوائنٹ تھا کہ جب جیسے ہم لوگ ٹریڈیشنل جو کہتے ہیں سنت ابراہیم کو فالو کر رہے ہیں، تو یہ لوگ بھی تو انہی کے ہیں نا لوگ، یہ بھی ان کو فالو کرنا چاہیے، ویسے ہی کرنا چاہیے جیسے مسلمان کر رہے ہیں. مطلب ہاں ابراہیم رسول اللہ سے اپنے آپ کو منسوب تو وہ بھی کرتے ہیں نا. وہ تو اپنے آپ کو بہت قریب مانتے ہیں کہ ہم تو ان کی نسل میں سے ہیں، ہمیں نبوت چلی آ رہی تھی. یہ سب چیزیں بیان کی جاتی ہیں. تو ہم سے نبوت کیسے الگ ہو گئی؟ تو ان میں تو زیادہ ہونا چاہیے تھا یہ قربانی والا معاملہ. اگر ابراہیم رسول اللہ کی سنت تھی تو ہاں ان کو تو زیادہ زور و شور سے منانی چاہیے. بس وہاں تو ہمیں کوئی ایسا دن نظر نہیں آتا جس میں خاص طور پر ہاں یہ تصور تو ملتا ہے ہر مذہب میں کہ جانور کا خون بہانا، یہ تو آپ کو ہر مذہب میں ملے گا مختلف ناموں سے، مختلف طریقے. ہاں یہ جو آپ نے خون بہانے کی بات کی ہے حافظ صاحب، یہ دیکھیں یہ جو آیت ہے، اگر ہم لفظی چلیں جو ترجمے ہوئے ہیں مان لیتے ہیں کہ ان کے ترجمے صحیح ہیں، تو ان کے تو ترجمے ہی سے لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو کوئی چیز پہنچتی نہیں ہے جو آپ اینیملس کو سیکریفائس کرتے ہیں، اس کو کوئی چیز نہیں پہنچتی.
تو یہاں پر جو ترجمے کی تو خیر بحث ابھی کیا کریں گے ہم، تو ہاں ترجمے کی تو خیر بہت تفصیل سے بات کر سکتے ہیں کسی اور موضوع پر بھی، کسی اور موقع پر بھی. تو لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها کہ اللہ کو تو نہ اس کا لحوم پہنچتا ہے اور ولا دماؤها نہ ہی اس کا خون پہنچتا ہے، ولکن ینالہ التقوی منکم لیکن اس کو تقوی تم میں سے وہ پہنچ جاتا ہے. اچھا، اس کو جو پچھلی آیات کے ساتھ ریلیٹ کیا گیا ہے کیونکہ ہا کی ضمیر پیچھے جا رہی ہے، واحد کی ضمیر ہے، واحد مؤنث کی، پیچھے بدن کا لفظ بھی آیا ہوگا تو بدن کی طرف شاید اس کو لے کے گئے ہوں گے. ہاں اوپر کی طرف لے کے جائیے گا. ہاں یہ بدن ہاں بدن کا لفظ آیا نا، بدن کو جمع بدنہ کی جمع بیان کی جاتی ہے. بہرحال یہ تو خیر الگ ہی بحث ہے کہ بدن تو ہمارا بھی ہوتا ہے، ہم باڈی کو بدن کہتے ہیں اردو کے اندر بھی، اور بدن ہم جانتے ہیں کیا ہوتا ہے، ہمیں اچھی طرح معلوم ہے. تو ترجمے کی بحث تو اگر کی جائے گی تو بدن کا ترجمہ دیکھا جائے گا کہ ہم بدن استعمال کس لیے کرتے ہیں. قرآن کے اندر آیا بھی ہے فَالْيَوْمَ نُنَجِّيكَ بِبَدَنِكَ، فرعون کے بارے میں آپ کو آ رہا ہوگا ذہن میں، وہاں پر آیا کہ آج اور یہ موقع ایسا آ گیا ہے کہ ہم تمہارے بدن کو نجات دے دیں گے. تو وہاں پر ہی بدن کا لفظ آیا ہے، تو بدن کا لفظ قرآن کے اندر آیا ہے. اس کے علاوہ بھی یہ بدن کا لفظ آیا ہے، بدن. تو بدن کا جو معنی ہے یہ ہم تفصیل سے دیکھ سکتے ہیں. ابھی اسی ترجمے کو آپ دیکھ لیجئے کہ بدن کا ترجمہ اونٹ کر دیا ہے. آپ یہ دیکھیے کہ اونٹ کا لفظ قرآن کے اندر جمال استعمال ہوا، ناقۃ اللہ استعمال کیا گیا جس کا ترجمہ عام طور پر اونٹ ہی کیا جاتا ہے. اب یہاں پر جو بدن کا لفظ آیا ہے اس کا ترجمہ بھی اونٹ ہی کر دیا گیا. دیکھیں لکھا ہے نا قربانی کے اونٹوں. جی جی. اب یہاں پر یہ قربانی کے جو لکھا ہے نا یہ ترجمہ کرنے والے کا اپنا ترجمہ ہے جو انہوں نے اس کے اندر ایڈ کیا ہے. یہ ایڈ کرنے کے بعد ہی اور اونٹوں کا جو قربانی کے اونٹوں جو انہوں نے کہا ہے اس سے قربانی کو ثابت کیا جا رہا ہے. ورنہ اگر یہاں پر قربانی کے ہٹا دیں نا، ہاں اگر آپ قربانی کے ہٹا دیں تو یہاں پر ترجمہ اتنا ہی ہو سکتا ہے کہ اور اونٹ، بس. قربانی کے جیسے شامل کیا اس سے آپ کا جو پہلے سے موجودہ نظریہ تھا آپ نے تقویت پہنچائی ہے تاکہ لوگوں کے ذہن میں یہ بات بس جائے، رچ جائے کہ یہاں پر یہ آیات قربانی کے جانور کے لیے ہیں. ان تمام آیات میں جہاں اوپر سے آپ پڑھنا شروع کریں یہ آیات جو آئی ہے وَإِذْ بَوَّأْنَا لِإِبْرَاهِيمَ مَكَانَ الْبَيْتِ سے آیات شروع ہوئی ہیں، اور وہاں پر مکان البیتی کا لفظ آیا ہے کہ لوگوں میں حج کی منادی کر دیجئے. پورے کی پوری یہ تفصیل سے وہیں سے آیت شروع ہوئی ہیں یہاں تک جو آپ نے ابھی لَن يَنَالَ اللَّهَ کی آیت پڑھی ہے نا، یہاں تک وہ آیت ہے. اچھا وہاں سے لے کر یہاں تک کہیں بھی قربانی کا لفظ آپ کو نظر نہیں آئے گا. نہیں. پھر یہاں انہوں نے قربانی کے لکھ کر اپنے نظریے کو ثابت کیا ہے. آپ وہاں سے لے کر یہاں تک پڑھ لیجئے، وہاں پر ہدیو کا لفظ آیا ہے، ہدیو محلہ کہ ہدیو اپنے محل پر پہنچ جائے. ٹھیک ہے، ہم ہدیو کا ترجمہ ابھی لے لیتے ہیں جانور. ٹھیک ہے کہ جانور اپنے مقام پر پہنچ جائے. کون سا مقام ہے اس کا مقام کیا بتایا جاتا ہے؟ خانہ کعبہ مکہ. خود لکھا ہوا ہے اس سے پیچھے والی آیت میں آپ جائیں گے نا، لکھا ہوا ہے محلوہا الی البیت العتیق. محلوہا محل کہتے ہیں عربی زبان میں ایسے مقام کو کہ جو چیز ہو وہ اس کی جگہ جا کر مکمل طور سے اپنے مقام پر آ جائے، اس کو محل کہا جاتا ہے. کسی بھی جگہ کا محل، جیسے کہ اگر میں کہوں کہ فلاں چیز کا محل یہاں نہیں ہے بلکہ وہاں ہے تو اس کا مطلب ہوگا اس کا صحیح مقام وہاں پر ہے، یہاں نہیں ہے. یہ مطلب ہوتا ہے محل کا. اچھا وہاں لکھا ہوا محلھا الی البیت العتیق، یہ جو آپ نے بھی آیات دکھائی تھی نا مجھے، انہی آیات کے پیچھے لکھا ہوا ہے ثم محلھا الی البیت العتیق. اگر آپ دکھا سکتی ہیں تو دکھا دیں. ہاں جاتے ہیں. اور یہ بھی ایک بہت ورڈ بہیمۃ الانعام، اس کو بھی سب لوگ لے کے بیٹھتے ہیں. اس کا ترجمہ تو کیا ہی نہیں جا سکتا، اس طرح کرتے ہیں لوگ. دونوں کو مویشی کر دیا. ابھی دیکھیں یہ ترجمہ آ رہا ہے سامنے نظر، آپ کو آ رہا ہوگا. پھر ان کے حلال ہونے کی جگہ خانہ کعبہ ترجمہ دیکھیں آپ کو نظر آ رہا ہوگا اوپر، اور اوپر کریں آپ کو نظر آ رہا ہے یہ لکھا ہوا آ رہا ہے. پھر ان کے حلال ہونے کی جگہ خانہ کعبہ ہے. یہ دیکھیں یہ آگے آیت نمبر 22. یہ ترجمہ ثم محلھا، ثم محلھا. لیکن ہا کی ضمیر پھر سے یہ پیچھے بدن کی طرف اور ہدیو کی طرف یا جس طرف بھی لے کر گئے ہیں میں بھی اس کو ویسے ہی رکھ رہا ہوں جیسے کہ لے کر گئے ہیں. لکھا ہے ثم محلھا، پھر اس کا مقام.
یعنی کہ اس کی قربانی کا مقام. یہ دیکھیں لکھا ہوا ترجمہ, پھر ان کے قربان کرنے کی جگہ دیکھ لیجیے لکھا ہوا ہے. اور آگے لکھا ہوا ہے کہ ذبح ہونا یہ سب کا سب کہاں ہے؟ الی البیت العتیق. اب بیت العتیق سے یہ مراد لیا جاتا ہے خانہ کعبہ, جس سے بات یہ واضح ہو رہی ہے کہ گھر گھر تو اس کا مقام تھا ہی نہیں, اس کا مقام تو بیت العتیق تھا. تو گھر گھر قربانی کا سلسلہ اس آیت کے تو بالکل ہی خلاف ہو گیا. وہ اس کے اسی علاوہ آیت سے واضح ہوتا ہے. وہ بھی آپ صحیح کہہ رہے ہیں. اور یہ بریکٹ میں یہ لگا کے لوگوں کے ذہن میں یہ ڈالنے کا کس نے حق دیا ہے؟ یہ دیکھیں نا, جب اللہ نے وہ بات نہیں, یہ تو انہیں کا اپنا رائٹ ہے نا, لگا کے کتنی غلط بات ہے. یہ تو یعنی کہ اللہ ان چیزوں کو بیان کرنا اس سے رہ گیا تھا جس کی کمی ہمارے مترجمین نے بریکٹس لگا کر. اور چلیں بریکٹ آپ لگائیں تو آپ میننگ سمجھانے کے لگا دیں, آپ تو اس کے اندر قربانی جو خود عربی زبان سے ماخوذ سمجھا جاتا ہے قربانی کا ورڈ, اب وہی ورڈ لگا کر اس کو بیان کر رہے ہیں. قربانی کا جانور, یہ ہدی کے جانور, یہ جو بھی جانور دیکھیں قربانی کے جانوروں میں نفع ہے, وہ ایک وقت معین تک, پھر ان کی اصل منزل یہ قدیم گھری, اصل منزل بھی قرار دے رہے ہیں. پھر بھی بتا رہے ہیں کہ گھر گھر قربانی کرنا یہ سنت ابراہیمی بھی ہے اور یہ قرآن کی آیت سے ثابت بھی ہے. اور اسی کا سلسلہ آگے چل رہا ہے. یعنی آپ اگر تمام ترجموں کو ویسے ہی لے لیجئے تو اس سے اتنا معلوم ہوتا ہے کہ وہاں پر ایک میٹنگ ہو رہی ہے, ایک مجلس ہو رہی ہے, لوگ جمع ہو رہے ہیں تو اپنے ساتھ کچھ جانور لا رہے ہیں تاکہ وہاں پر جو آئے ہوئے مہمان ہیں, جیسے آج ہمارے ہاں بڑی مجلس ہوتی ہے اقوام متحدہ کے اندر ہوتا ہے تو ایک ڈنر کا اہتمام ہو جاتا ہے, عشائیہ ہمارے ہاں کہا جاتا ہے اس کو, وہ اس کے لیڈر کی طرف سے ہوتا ہے. تو ایسے وہاں پر جانور آ رہے ہیں, مجلس ہو رہی ہے, اجلاس ہو رہا ہے, وہاں پر آ کے اپنے جانور ساتھ لے کے آ رہے ہیں. تو کھانے پینے کا اہتمام تو ظاہر سی بات ہے لازمی جز ہے. تو جو جانور ساتھ میں ہیں اس میں سے کچھ جانور ذبح کر لیے جائیں اور آپس میں ایک دوسرے کی خاطر مدارت کر لی جائے. اس کا مطلب اتنا ہی لیا جائے گا اگر بالکل ایسے ہی ترجمے کو لے لیا جائے, یعنی ابھی ترجمے کی بحث بھی نہ کریں, آپ ویسے ہی لے لیجیے تو اتنا معلوم ہوگا کہ اس محفل کے اندر جانور ذبح کرنے کا صرف اتنا ہی مقصود تھا. اسی لیے وہاں پر آگے والی آیت جو نا لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها, اس سے یہ معلوم ہو جائے گا کہ جو تم نے جو بھی جانور یہاں پر ذبح کیے یہ تمہارا اپنا معاشرتی مسئلہ ہے. اللہ کو ایسے خون بہانے کی یا ایسے جانور کے گوشت کی کوئی ضرورت ہی نہیں ہے. وہ تم سے عبادت کے طور پر یہ کام کرنے کا نہیں کہہ رہا, بلکہ اس کو تو صرف تمہارا تقویٰ پہنچتا ہے کہ تم نے اس مجلس میں, اس اجلاس میں کتنا قانون کی پاسداری. بات واضح ہو جائے گی. صحیح بات. اسی ترجمے کے مطابق آپ اللہ لحومها ولا دماؤ کو سمجھ لیں, آپ کو واضح ہو جائے گا کہ ہاں یہ ایسے تھا. اور اللہ نے کہا کہ بھئی یہ چیز اگر تم کر رہے ہو تو اس کا یہ تعلق عبادات سے نہیں ہے, اس کو اللہ سے منسوب نہیں کر سکتے, اس کا یہ مطلب ہو گیا. جبھی تو آئے لگے ینال اللہ لحومها ولا دماؤها, بلکہ تم قانون کی پاسداری کرنے کے لیے یہاں جمع ہوئے ہو. ولکن ینال التقوی منکم, یہ ہے وہ چیز جو اللہ تک تمہارا رسائی حاصل کر سکتے ہو, اللہ تک پہنچتی ہے. یعنی اس سے تم تقرب الہی کے حامل ہو سکتے ہو. یہ بن جائے گا عام, بالکل عام مفہوم کے حساب سے آپ سمجھ لیجیے. اور آگے لکھا ہوا کذالک سخرھا لکم لتکبروا اللہ علی ما ھداکم, ایسے ہی اس نے اس کو تمہارے لیے مسخر کر دیا ہے. اب وہاں ہاں کی ضمیر جانور کی طرف جا رہی ہے, اللہ نے اس کو مسخر کر دیا ہے. کیوں؟ لتکبروا اللہ علی ما ھداکم, تاکہ تم اللہ کو بڑا بناؤ اس پر جو اس نے تمہیں ہدایت دی ہے, اس بنیاد پر. تو ترجمہ آپ انہی کے دعا سے دیکھ لیجیے جو ترجمہ کیا جا رہا ہے. بات یہ بنتی ہے, نہ کہ یہ بنتا ہے کہ اب یہاں پر اس کی خون بہانے کی رسم جو ہے وہ تقویٰ ہے. یہ تو اس آیت سے ثابت بھی نہیں ہوتا ہے. پھر میں نے آپ کو بتایا نا کہ اسی آیت میں لکھا ہوا ہے ثم محلھا الی البیت العتیق, تو وہ تو بالکل واضح ہے کہ اس کا مقام تو بیت عتیق ہے. تو آپ گھر گھر قربانی کو رائج کر کیسے سکتے ہیں, اور یہ کیسے ثابت کر سکتے ہیں کہ اللہ کے رسول جن پر یہ قرآن نازل ہوا تھا, میں تو ایک ادنا سا آدمی ہوں, میں تو زیادہ جانوں گا یا اللہ کے رسول زیادہ جانیں گے اس چیز کو. جنہوں نے قرآن پیش کیا ہے وہ کیسے یہ بات کر سکتے ہیں, عمل کر سکتے ہیں کہ ثم محلھا الی البیت العتیق بھی قرآن میں موجود ہو اور اللہ کے رسول اس کے خلاف بھی عمل کرتے ہیں. یہ اللہ کے رسول کی شان سے بعید ہے. ہم جیسے ادنا لوگ سمجھ جاتے ہیں تو ظاہر ہے وہ تو قرآن بیان کرنے والے تھے, ان کے اوپر ہی تو قرآن نازل ہوا تھا. بالکل سمجھ گئے ہیں کہ محلھا الی البیت العتیق سے مراد یہ نہیں ہے, تو ظاہر ہے وہ اس پہ عمل کیسے کر سکتے ہیں اس کے خلاف. جتنی بھی روایت بیان کرتے ہیں نا, یہ سب یہ ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے قرآن بھی بیان کیا اور اس کے ساتھ اس کے خلاف بھی عمل کر کے دکھایا. یہ بہت غلط نظریہ ہے, ایسا نہیں ہو سکتا.
جی یہ عربی زبان میں قربانی کو کیا لفظ یوز کریں گے؟ اگر عربی کے صحیح لفظ کیا ہوگا قربانی؟ قربانی تو قرب سے ہے، قوف را با عربی زبان کا ورڈ ہے، اور قرب سے یہ ایک جگہ استعمال بھی ہوا ہے، شاید یہ وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ إِذْ قَرَّبَا قُرْبَانًا، یہ سورہ مائدہ کے اندر مجھے یاد آ رہا ہے آیت ہے، کہ میں نکال لوں وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ، کہ ان پر آدم کی اولادوں میں سے ایک اولاد کا قصہ بیان کریں، تلاوت کریں، اس قربا قربانن، کہ اس وقت کو یاد کریں کہ جب ان دونوں نے ایک چیز کو قربان کیا، آگے بڑھایا قربت کے لیے۔ یہاں پر یہ سورۃ المائدہ کے اندر یہ الفاظ آئے ہیں قربانن کے۔ اچھا، یہ جو قربانی کا لفظ ہے، قربانی تو ظاہر سی بات ہے یا کے ساتھ تو استعمال ہی نہیں ہوا، قرآن کے اندر قربانن آیا ہے حالت نصب کے اندر مفعول بن کے، مفعول بھی، تو وہاں پر یہ استعمال ہوا ہے۔ قوف را اور با یہ قربت کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ اب آپ یہ دیکھیے کہ ہمارے ہاں قربت اور تقرب الہی کے لیے کیا استعمال کیا جاتا ہے، کیا طریقہ کار ہے۔ قرآن نے ایک جگہ استعمال کیا ہے اولئک الذین یدعون یبتغون الی ربہم الوسیلہ، جن لوگوں کو یہ پکارتے ہیں اپنے رب کو چھوڑ کر، جن کو پکارتے ہیں وہ خود وسیلہ تلاش کر رہے ہیں، ایہم اقرب، یہ وسیلے والی آیت جو سورہ اسراء کے اندر آئی ہے کہ وہ خود وسیلہ تلاش کرتے ہیں، وہ ذریعہ تلاش کرتے ہیں جس کے ذریعے وہ اللہ کے قریب ہو سکیں۔ ایہم وہ آیت ہے کہ یدعون ربہم یبتغون الی ربہم الوسیلۃ، اس کے بعد ایہم اقرب کے لفظ آئے ہیں یا کیا آئے ہیں مجھے ابھی یاد نہیں آ رہا صحیح طرح سے وہ آیت، کہ وہ یہ تلاش کوشش کرتے ہیں کہ ان میں سے زیادہ قریب کون ہے، اللہ کے زیادہ قریب کون ہو سکتا ہے۔ پوری آیت آپ اس کو مینشن کر دیجیے گا، مجھے ابھی پوری آیت ذہن میں نہیں آ رہی ہے۔ حوالہ میں نے آپ کو دیا ہے۔ اسی طرح سورہ نساء کے اندر جو وصیت والی آیت آئی ہیں وہاں پر بھی یہ اقرب کا لفظ آیا، اچھا کہ تم نہیں جانتے ہو کہ زیادہ قریب کون ہے تمہارے۔ اور سورہ کہف کے اندر بھی قربت کا لفظ آیا، تو قربت کا لفظ تو ہم جانتے ہیں کس چیز کے لیے آتا ہے، لیکن اس کسی کو انہوں جگہ نے بھی قربانی کے ساتھ شامل کر دیا، جانور کے ساتھ۔ کسی نے اس طرح نہیں آیا۔ ہاں، یعنی ہم لوگوں نے جانور کے ذبیحہ کو اتنا زیادہ ذریعے سمجھا ہوا ہے کہ آپ ہی سمجھیں کہ ہماری جتنے بھی اعمال ہیں، جسے بھی ہم عبادت قرار دیتے ہیں، آپ کو کسی ایک عبادت میں قربانی استعمال کرتے ہوئے نہیں دیکھا ہوگا کسی کو، یہ قربانی کے لیے، یہ قرب کے لیے کیا جا رہا ہے۔ قربانی کا لفظ جب بھی آتا ہے صرف جانور کا ذبیحہ ذہن میں آتا ہے کہ جانور کو آپ ذبح کر دیں، اس کو قربانی قرار دیتے ہیں، ورنہ کسی بھی بات کے لیے قربانی یا قربان کا لفظ استعمال ہی نہیں کرتے، جبکہ قربان تو مصدر ہے، کسی چیز سے قریب ہونے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ صحیح۔ اور پھر ایک یہ اسی آیت میں جہاں پہ سنت ابراہیم کو لے کے یہ لوگ ذکر کرتے ہیں، تو اس سے آگے آیا ہے کہ یہ فدینہ بذبح عظیم، یہ میں صحیح پڑھ رہی ہوں، تو بذبح عظیم، بذبح عظیم، تو اس کے بعد لکھا ہوا ہے وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ سلام علی ابراہیم۔ تو عام طور پر مجھ سے بھی ایک شخص نے سوال کیا تھا ابھی کچھ دن پہلے، میں بات کر رہا تھا نا قربانی کے اوپر، کچھ سوالات آئے ہوئے تھے، تو مجھ سے کہا انہوں نے وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ کے الفاظ آئے ہیں کہ ہم نے بعد والوں میں اس کو ترک کر دیا۔ تو آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ سنت ابراہیمی تو جاری و ساری نہیں ہے، اس کا کوئی تعلق نہیں ہے، تو قرآن جب خود کہہ رہا ہے وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ، تو اب آپ دیکھیں کہ جو اوپر کا معاملہ میں نے بیان کیا تھا کہ فلما اسلم وتلہ للجبین، کہ انہوں نے دونوں نے اپنے اس معاملے میں سر تسلیم کو خم کیا، اور وتلہ للجبین، تو اصل میں اس کا ترجمہ جو کیا جاتا ہے گدی کے بل لٹا دیا، اور ذبح کا ترجمہ کیا جاتا ہے کہ گردن کاٹنے کے لیے، ذبح کرنے کے لیے۔ دیکھیں ایک بات سمجھنے والی ہے کہ کیا ایسا ممکن ہے کہ اللہ انسان کو ذبح کرنے کا حکم دے؟ یہ تو اللہ کی ذات سے بالکل بھی ممکن ہی نہیں ہے، شائبہ بھی کرنا غلط ہے۔
یہ تو قدیم خداؤں کا تصور تھا. دیکھیں میں بار بار جو قدیم خداؤں کی بات کر رہا ہوں آپ اٹھا کر دیکھ لیجئے. قدیم خداؤں کا تصور تھا کہ جانوروں کی بلی دی جائے اور انسانوں کی بلی دی جائے, اس سے خدا خوش ہوتا ہے, خون بہنے سے خدا خوش ہوتا ہے. یہ ان کا نظریہ تھا. اللہ کے بارے میں یہ تصور کر لینا, وہ خدا کہ جو کہتا ہے کہ ایک شخص کا قتل, من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکأنما قتل الناس جمیعا, جو کہتا ہے کہ کسی شخص کو, کسی نفس کو قتل کر دینا بغیر حق اور بغیر فساد کے, ایسا ہے جیسے کہ پوری انسانیت کو قتل کر دینا. وہ خدا کیسے ذبح کرنے کا حکم دے سکتا ہے کسی انسان کو؟ یہ کیسے کہہ سکتا ہے کہ آپ ذبح کر دیں؟ اور اگر وہ ذبح ہو جاتے تو آپ بتائیے کہ سنت ابراہیمی بن کر پھر تو ہر گھر گھر میں بچوں کی قربانی اور بچوں کی بلی دی جا رہی ہوتی, اور کہا جاتا کہ یہ تو ابراہیم رسول اللہ کی سنت تھی. ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ ممکن ہی نہیں ہے. وہ کہتا ہے وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بنی آدم, ہم نے بنی آدم کو عزت دی ہے, بنی آدم کو عزت دی ہے, آزاد پیدا کیا ہے. اور ہم بتا رہے ہیں کہ یہ تو اللہ ذبح کرنے کا حکم فرما رہا ہے. تو یہ تو ممکن ہی نہیں ہے کہ اللہ ذبح کرنے کا, جان سے مار دینے کا حکم دے دے. اچھا دوسری بات اس کے اندر ایک یہ بھی آتی ہے کہ کیا وہ خواب تھا یا نہیں تھا. اچھا وہ وہاں تک میں نے بات مکمل کر لی تھی کہ اللہ کی شان سے بعید ہے کہ اللہ انسان کو ذبح کرنے کا حکم فرمائے. اور وہ والی بات جو میں نے کہی تھی کہ پوری انسانیت کو قتل کرنے کے برابر ایک نفس کو قتل کرنا ہے, تو جب وہ خدا خود بیان کر رہا ہے کہ انسانیت کو قتل کرنا پوری انسانیت کو قتل کرنے کے برابر ہے, تو وہ انسان کو قتل کرنے کا, ذبح کرنے کا حکم نہیں دے سکتا. یہ سمجھنے والی بات ہے. اچھا ایک جنرلی بھی آپ ذہن میں یہ بات رکھیے کہ ابراہیم رسول اللہ کی ذات کو ہم ذہن میں رکھتے ہیں, اسی لیے ہم تقدس کی وجہ سے اس بات کو قبول کر لیتے ہیں. آج بتائیے اگر کوئی شخص اپنے, کیونکہ خوابوں کا سلسلہ تو ہمارے یہاں جاری و ساری سمجھا جاتا ہے کہ خواب جو ہیں وہ تو اس کے ذریعے بشارتیں ملتی رہتی ہیں. آپ معلوم کر لیجئے کسی سے بھی, وہ آپ سے کہیں گے کہ ہاں خواب کے اندر تو, خواب تو انبیاء کے نبوت کا 46واں حصہ ہے, اور ہمارے ہاں خواب کے اندر اللہ کے رسول کی دیدار ہونے کے اوپر دلائل پیش کیے جاتے ہیں. یہ بھی بتایا جاتا ہے کہ فلاں بزرگ میرے خواب میں آئے تھے, انہوں نے فلاں احکام جاری فرمائے ہیں, بیان کیا ہے. تو اگر آج کے زمانے میں کوئی شخص بھی خواب میں کسی بشارت کی بنیاد پر اپنے کسی گھر والے کو چھوڑ دیجئے کسی باہر کے بندے کو قتل کر دے, آپ بتائیے کہ قانون اس کے بارے میں کیا کہے گا؟ کیا جو یہ بات ثابت کرتے ہیں وہ یہ کہیں گے کسی عدالت میں جا کے کہ نہیں بھی یہ تو خواب میں آیا تھا, خواب میں تو خدا کی طرف سے بشارتیں ہوتی ہیں, تو اگر اس نے کسی انسان کو قتل کر دیا تو اس کو معاف کر دیا جائے کیونکہ اس کو تو خواب میں حکم دیا خدا کی طرف سے. تو یہ بالکل غلط نظریہ ہے. تو خواب کا سلسلہ جاری و ساری ہے تو پھر اس کو صحیح ماننا پڑے گا. خوابوں کے اندر ایسا معاملہ نہیں ہوتا, ہمیں خواب کو ہی سمجھنے کی ضرورت ہے. اصل میں خواب ہوتا کیا ہے کہ آپ کے ذہن نے جتنا مشاہدہ کیا ہے اس کی فلم بنا کر آپ کو پیش کرتے, جتنا بچپن سے لے کر آپ نے اس وقت تک مشاہدہ کیا ہے چیزوں کا, وہی چیزیں خواب میں آ سکتی ہیں. مثال کے طور پر میں ابھی یہاں پر اس زمانے میں موجود ہوں, آگے میرے بعد جو 200 سال کے بعد ٹیکنالوجی آنے والی ہے جس کا یہاں وہم و گمان بھی نہیں ہے, وہ میرے خواب میں کیسے آ جائے گا؟ میرے خواب میں تو وہ آئے گا جس سے میں نے مشاہدہ کیا. خواب تو دماغ سے آتے ہیں, مشاہدے سے آتے ہیں. مشاہدہ حواس کے ذریعے آپ چیزوں کو, اپنے ذہن کو وہ نالج دیتے ہیں, اس کے ذریعے وہ ڈیٹا کلیکٹ کرتا ہے اور آپ کو ایک پکچر بنا کر دکھا دیتا ہے کہ دیکھو یہ ہے چیز. تو اس کو آپ خدا سے منسوب کیسے کر سکتے ہیں کہ خدا کی طرف اس کو منسوب کر دیں؟ اس کا کوئی تعلق بھی وحی سے یا خدا کی طرف سے نہیں ہے. مثلا آپ کی آواز کر گئی تھی, آپ سوال. اچھا ہاں, میں کہہ رہی ہوں کہ یہ جو یہاں پہ خواب جو ہے یہ دوسرے معنوں میں آیا ہے, یہ وہ رات والا خواب نہیں ہوگا, کیا کہیں گے؟ ہاں دیکھیں نا آپ, اس آیت کے اندر جو پہلے لفظ آیا ہے وہ منام کا, اور آخر میں جو لفظ آیا ہے قد صدقت الرؤیا, قد صدقت الرؤیا, کہ تم نے اپنے رؤیا کو سچ کر کے دکھایا. تو منام کی تشریح رؤیا نے کر دی. رؤیا, ہاں, تو میں کہہ رہا تھا کہ آپ اس آیت کے ضمن میں جا کر دیکھیے گا کہ وہاں پر جو اوپر کا تذکرہ چل رہا ہے جہاں پر منام کا ذکر آیا فی المنام انی اذبحک کا,
وہاں منام کا ذکر آیا ہے. اچھا بالکل نیچے جا کے دیکھیں گے تو لکھا ہوا ہے کہ قد صدقت الرؤیا. اگر وہ آیت دکھا سکتی ہیں تو دکھا دیجیے, سامنے آ جائے گی وہ آیت. میں دکھاتی ہوں. یہی سورہ صافات کے اندر. اچھا اس سے آپ یہ دیکھیں رؤیا لکھا ہوا ہے نا, جی اور اس میں لکھا ہوا ہے تم نے خواب سچ کر دکھایا. دیکھیں عربی زبان میں را, حمزہ اور یا, جس کو ہم رعا پڑھتے ہیں, ارائیت الذی بھی قرآن کے اندر استعمال ہوا ہے, اور ارینا مناسکنا وتب علینا قرآن نے استعمال کیا ہے. ارینا اری یعنی ہمیں وضاحت کر دے, حقیقت میں لا کر ہمارے سامنے بیان کر دے. یہ رعا کا لفظ جو آتا ہے عربی زبان میں, یہ حواس کے ذریعے کسی چیز کو سمجھنے کے لیے, کسی چیز کے مشاہدے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے جو حواس کے ذریعے ممکن ہو سکے. تو یہاں پر آ رہا ہے قد صدقت الرؤیا, یہ وہ چیز ہے جو انسان اپنے حواس کے ذریعے کسی چیز کو سمجھتا ہے. جیسے کہ عام طور پر ہم لوگ بھی اپنے بچوں کے لیے خواب دیکھتے ہیں, تو کیا ہم سوتے ہوئے خواب دیکھتے ہیں؟ آپ خود دیکھیے, کیا ہم سوتے ہوئے خواب دیکھتے ہیں؟ یہ پاکستان کو بنانے کا خواب علامہ اقبال کا تھا, تو کیا انہوں نے خواب کے اندر پاکستان دیکھا تھا؟ اب بتائیے, وہی تو کلمات ہیں جو ہم عام زمانے ان کے اسلوب تقریباً ایک جیسے ہوتے ہیں. تو یہی خواب ہے جو مشاہدوں کے ذریعے آنے والے معاملات کو دیکھتے ہوئے جو معاملات چل رہے ہیں ان کے اوپر ذرا غور و فکر اور تدبر کرنے سے انسان سوچتا ہے کہ ہاں یہ والا کام مجھے کر لینا چاہیے. یہ ہے رؤیا. تو منام کی وضاحت کو رؤیا کر رہا ہے. تو ابراہیم رسول اللہ نے اصل میں معاملہ یہی کیا تھا, انہوں نے اپنے قوم کے حالات دیکھ لیے تھے, معاملات کیا چل رہے ہیں. تو انہوں نے کیا کیا کہ انہوں نے اپنے بیٹے کو بتایا, اپنے ساتھی کو بتایا, اپنے غلام حلیم کے الفاظ آئے ہیں, ان کو بتایا کہ دیکھو معاملہ ایسا ہے کہ میں نے یہ دیکھا ہے منام میں, اپنے تصورات میں, اپنے نظریات کے اندر اس چیز کو سمجھ لیا ہے, انی اذبحو کا, میں تمہیں اپنے سے جدا کر دوں گا, میں تمہیں آگے بھیج دوں گا. انی اذبحو کا ذبح کا مطلب عربی زبان میں ایک تو گردن کو تن سے جدا کرنا ہوتا ہے, تو جدائی کا مفہوم تو ویسے ہی موجود ہے ذبح کے اندر, تو اس لیے اس کے اندر جدائی کا مفہوم موجود ہے. اچھا اس کے بعد جب لکھا ہے فلما اسلم وتلہ للجبین, جب دونوں ہی اس بات پر راضی ہو گئے کہ ہاں ایک بڑے مشن کے لیے اب جدا کر دینا چاہیے, کیونکہ وہاں پر بچے کا ذکر نہیں, یہ بات یاد رکھیے گا. وہاں پر لکھا ہے فلما بلغ معہ السعی, آپ اوپر کریں گے نا آپ کو خود ہی نظر آ جائے گا, فلما بلغ معہ السعی, یعنی یہ عمر کے اس اسٹیج پر تھے کہ اللہ فرماتا ہے بلوغت, جب ہم کہتے ہیں نا بلوغت کے معیار پر, دیکھیں لکھا ہوا ہے بلغ معہ السعی, دوڑ دھوپ ترجمہ کیا ہے انہوں نے. دوڑ دھوپ کرنا یہ ہمارے اردو کے محاورے کے اعتبار سے ایسے نوجوان کے لیے استعمال کیا جاتا ہے جو باپ کا اس کے کام میں ہاتھ بٹانے کے لیے بالکل توانا ہو چکا ہو. ظاہر سی بات ہے 2 سال کے 4 تھوڑی ہے وہ جو باپ کے ہاتھ بٹائے گا. یہ تو لکھا فلما بلغ معہ السعی, کوششوں کے اندر جب وہ ساتھ ہو گیا, کوششوں تک پہنچ گیا, اس معاملے تک پہنچ گیا کہ کوششوں میں ساتھ ہو. کوشش کیا تھی ابراہیم رسول اللہ کی کوشش کیا تھی؟ اللہ کے دین کو پہنچانا. تو السعی تو السعی یعنی کہ یہ خاص کوشش تھی تو ابراہیم رسول اللہ انجام دے رہے تھے. اس معاملے کے لیے انہوں نے ان کو جدا کرنے کی بات کی ہے. فنظر ماذا ترى, تو انہوں نے کہا جو بھی آپ نے خیال کیا ہے, آپ نے جو بھی دیکھا ہے, دیکھیں ترا کا لفظ آیا ہے منام کے بعد. ترا میں نے بتایا کہ وہ چیز جو حواس کے ذریعے آپ کو, یعنی کہ پیش آمد جو چیزیں ہیں ان کو دیکھتے ہوئے, معاملات کو دیکھتے ہوئے ان کو کس طرح سیٹل کیا جائے گا, وہ چیز ہے جو انہوں نے یہاں بیان کی ہے. اور آگے جب لکھا ہے نا فلما اسلم وتلہ للجبین, تو تلہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ میں تمہیں اب بڑے ہی مشن پر بھیجنے والا ہوں. وتلہ, اور انہوں نے ان کو رخصت کر دیا. کس چیز کے لیے؟ اب دیکھیں وتلہ للجبین لکھا ہوا ہے. اب للجبین کا ترجمہ کیا ہے ماتھے کے بل گرا دیا. اب لی کا مطلب ماتھے کے بل ہوتا ہے. ہم جب الحمدللہ رب العالمین کرتے ہیں تو للہ کا ترجمہ عام طور پر کیا کرتے ہیں؟ اللہ کے لیے عام طور پر. ویسے تو خیر میں کہتا ہوں کہ یہ جو پریپوزیشن ہوتے ہیں عربی زبان میں, یہ جملے کے اعتبار سے ترجمہ دیتے ہیں, وہ ٹھیک ہے اپنی جگہ, لیکن اگر ہمارے پاس ترجمہ عام طور پر نکل رہا ہے تو ہمیں خواہ اس کو چینج کرنے کی ضرورت نہیں. مطلب وتلہ للجبین, جبن, جبن, جبانہ, جبین, یہ سارے کے سارے لفظ 2 چیزوں کے لیے استعمال ہوتے ہیں. ایک بزدل کے لیے, آپ انٹرنیٹ پہ سرچ کیجیے آپ کو خود ہی سامنے آ جائے گا کہ بزدل کو کیا کہتے ہیں. دوسرا
پیشانی کے لیے، اور پیشانی چونکہ یہ اونچائی اور بلندی کی نشانی سمجھی جاتی تھی تو کسی بلند کام کے لیے بھی استعمال کیا جاتا ہے۔ اب آپ دیکھیں اس کے دو ترجمے کیے جا سکتے ہیں۔ جب وہ دونوں راضی ہوگا اس کام کے لیے وہ اللہ، تو انہوں نے ان کو دور کر دیا للجبین، جبین کے لیے، یعنی کہ جبین بڑے کام کے لیے بھی ہو سکتا ہے اور بزدل اور بیکار قوم، نامراد قوم کے لیے، ان کے لیے بھی ہو سکتا ہے۔ صحیح، قرار پائیں گے تو غلط نہیں ہو سکتا۔ یہ آیت میں اوپر جانا ہے، ایک منٹ 37 کی جو 1 اور 2 ہے، تو کہاں تھا میری آواز ہے؟ ہاں میں یہ پوچھ رہا تھا اس آیت میں تو یہ جو ذبح، یہ جو لفظ ہے اس کا یہ مطلب تو نہیں ہوگا نا کہ میں تمہیں کاٹوں گا یا سیکریفائس کی تو بہت ہاں مطلب میں جیسے آپ نے ابھی بتایا بڑا اچھا ایکسپلین کیا آپ نے، اس کے بہت یہ بھی ہو سکتا ہے نا کہ میں نے اپنی کوئی گاڑی مطلب کوئی چیز سیکریفائس کر رہا ہوں، جیسے اس کا یہ مطلب تھوڑی ہے کہ میں تمہیں کاٹوں گا، نہیں لٹرلی اللہ نے مجھے کہا ہے کہ تمہاری گردن پہ رکھ دو میں تمہیں کاٹوں گا۔ یہ بات تو اللہ کی ذات سے بالکل بعید ہے۔ نہیں ذبح، زال، با اور ہا عربی زبان کے اندر ذبح کرنے کے لیے یعنی کہ کاٹنے کے لیے بھی استعمال کیا جاتا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ کسی چیز کو خود سے جدا کرنے کے لیے، اور جو قربان کرنا ہمارے استعمال کو نا قربان کر دیا، سیکریفائس جو آپ کہہ رہے ہیں اس کے لیے بھی استعمال کیا جاتا ہے۔ ہاں سیکریفائس کے لیے نا، یہاں جیسے اگر ہم سیکریفائس امریکہ میں دیکھیں انگلش میں تو سیکریفائس زیادہ تر جو ہے اسی لفظوں میں کہ آپ نے اپنی کوئی چیز چھوڑ دی، جدا کر دی، اس کے معنوں میں دیا جاتا ہے۔ یہ نہیں کہ میں نے کوئی وہ اینیمل تھا اس کو میں کاٹوں گا، یا میری کوئی گاڑی ہے یا میری کوئی جائیداد ہے یا گھر ہے میں اس کو کاٹ دوں گا، ایسا نہیں ہوتا۔ مطلب میں اس کو سیکریفائس کروں، میں اس کو جدا کر دوں گا مطلب تمہارے لیے، اس طرح۔ یعنی کہ آپ دیکھیں انگلش زبان اردو کے مقابلے میں ایک بڑی زبان ہے، اور جس طرح آپ نے سیکریفائس کا لفظ استعمال کیا ہے تو سیکریفائس کے معنی جو ہم کرتے ہیں اور استعمال کرتے ہیں اس سے خود واضح ہو جائے گا کہ سیکریفائس کرنا کہتا ہے کہ اس کو ہے، خود سمجھ میں آ جائے گا کہ سیکریفائس صرف اور صرف گردن کاٹنے کے لیے نہیں بلکہ چیزوں کو قربان کرنے کے لیے، خود سے جدا کرنے کے لیے، یا کسی چیز کے لیے دے دینا بھی یہ سیکریفائس کے اندر آئے گا۔ عام طور پر بھی ہم استعمال کرتے ہیں سیکریفائس کا لفظ، بالکل، اور یہی ورڈ جی یہی ورڈ آگے بھی آیا ہے، یہ جو ہے وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ، تو ہم نے اس کا فدیہ دیا عظیم ذبح سے، یعنی عظیم سیکریفائس سے، عظیم چیز سے، یعنی کہ یہ سارے معنی یہاں پر ہو سکتے ہیں۔ اور اس کے بعد جو لکھا نا وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ، تو مجھ سے ایک نے کہا کہ آپ نے وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ کی آیت کو تو دیکھا ہی نہیں کہ اس میں لکھا ہوا ہے کہ ہم نے بعد والوں میں اس کو جاری و ساری رکھا۔ تو آپ یہ دیکھیے کہ بعد والوں میں جاری و ساری رکھنا، یہ اسی سلسلے کے اندر جو انبیاء کے تذکرے یہاں چل رہے ہیں نا، آپ ہر نبی کے تذکرے میں جا کر چیک کر لیں، وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ آپ کو مل جائے گا۔ اس کے آگے لکھا ہے وَلَقَدْ مَنَنَّا عَلَىٰ مُوسَىٰ وَهَارُونَ، موسیٰ ہارون کا قصہ بالکل اگلی آیات میں آپ کو نظر آنا شروع ہو جائے گا۔ لیکن یہاں پہ دیکھیں یہ تو کہہ رہے ہیں کہ نسلوں میں چھوڑ دی، پھر وہ کہہ رہے ہیں چھوڑ دیا، اور پھر کچھ کہہ رہے ہیں باقی رکھا۔ اب دیکھیں اس میں یہ بھی لکھا ہوا ہے اور پیچھے آنے والوں میں ابراہیم کا ذکر خیر باقی چھوڑ دیا۔ یہ ترجمہ جہاں سے بھی آپ نے لیا ہے، فتح محمد جالندری لکھا ہوا ہے اس ترجمے کے اندر۔ تو ذکر خیر، تو یہ تو خود بتا رہے ہیں کہ یہ تو ذکر خیر کی بات تھی، نہ کہ قربانی کا کوئی سلسلہ تھا جس کو جاری و ساری رکھنے کے لیے اللہ نے وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ۔ کیونکہ اگر یہاں پر اب وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ کا ترجمہ قربانی کو دوسروں میں باقی رکھنا یہ کریں گے، تو اس کے بعد والی آیات میں وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ بار بار آیا ہے، آپ جا کے چیک کر لیجیے۔ اگلی آیات کے اندر موسیٰ ہارون کا قصہ بھی چل رہا ہوگا، اسی طرح بالکل سیم پیٹرن کی آیات ہیں۔ اور سب جگہ جو بنیادی چیز بتائی گئی نا قرآن نے، آپ دیکھیں قرآن کا تسلسل، قرآن کا سیاق و سباق بھی معنی کو واضح کر رہا ہوتا ہے، مقصد کو بیان کر رہا ہوتا ہے۔ یہ قصے جو بیان کیے ہیں یہ قربانیاں، یہ اپنے بچوں کو ذبح کرنے کے بارے میں بیان نہیں کیے ہیں۔ یہ جتنے بھی قصے ان آیات میں، اس آیت کے اندر چل رہے ہیں سورہ صافات کے اندر، سب جگہ جو مدعا ہے قرآن کے بیان کرنے کا،
وہ یہ ہے کہ انبیاء نے کس طرح اللہ کے پیغام کو لوگوں تک پہنچانے کے لیے کوششیں کی ہیں. آپ دیکھ لیجیے آگے بھی آگے دیکھیں گے نا وَتَرَكْنَا عَلَيْهِمَا فِي الْآخِرِينَ لکھا ہوا نظر آئے گا. اچھا فَبَشَّرْنَا إِنَّهُ مِنْ عِبَادِ الْمُؤْمِنِينَ. آگے چلیے گا اور آگے چلیں. نہیں آگے چلیں, چلتے ہیں آگے. یہ آگے وَلَقَدْ مَنَنَّا عَلَى مُوسَىٰ وَهَارُونَ وَنَجَّيْنَاهُمَا وَقَوْمَهُمَا مِنَ الْكَرْبِ الْعَظِيمِ. یہ آیات چل رہی ہیں اور آگے بڑھیں گے تو آپ کو خود نظر آئے گا. وَنَصَرْنَاهُمْ. اس کے آگے اور چلیں اور آگے وَتَرَكْنَا. آپ دیکھیے آگے وَتَرَكْنَا عَلَيْهِمَا فِي الْآخِرِينَ. دیکھ لیجیے یہ لکھا ہو بالکل وہی علیہما اس لیے ہے کیونکہ دو کا ذکر تھا موسیٰ اور ہارون کا. اور آپ آگے چلیں, آگے آپ کو الیاس نام بھی نظر آئے گا. بالکل دیکھیں سلام علی موسیٰ و ہارون, بالکل وہی آیات چل رہی ہیں جو پیچھے چلی ہیں ابراہیم علیہ السلام کے قصے کے اندر. صحیح بات ہے. الیاس وَإِنَّ إِلْيَاسَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ. آگے چلیں, اس میں آپ کو اور اس ساری آیات کے اندر ہمیں یہ چیزیں نظر آئیں گی. یہ دیکھیں وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ. دیکھیں یہاں پر بھی آ گیا. ہاں یہاں بھی یعنی اس میں تو آپ تسلسل سے وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ دیکھیں گے. تو یہ جو ہے وہ ترکنا کا مطلب ہے کہ وہ چھوڑا یعنی باقی رہا, وہ یہ ہے وہ رواج باقی رکھا, ہم نے باقی رکھا اس کو آخرین میں, بعد میں آنے والوں میں, دوسرے لوگوں میں. صحیح. یہ بار بار آ رہا ہے دیکھیں. تو یہ تو دلیل بنتی نہیں ہے کہ وہ ترکنا علیہ فی الآخرین دیکھ لیا تو بعد والوں میں قربانی کو جاری و ساری رکھا. یہ آپ دیکھیں کہ یہاں اور دو آیت ہم نے بھی دیکھی اوپر سے لے کر نیچے تک, کہیں بھی آپ کو کسی بھی مینڈے کے آ جانے کا کوئی تذکرہ نظر نہیں آئے گا, نہیں کہاں نہ پہ کسی دمبے کا ذکر آئے گا. ہاں یہ دمبے والی آیت نہیں ہے کوئی. دمبے والی آیت یہ بھی سوال بنتا ہے اگر چلیں روایت کو لے لیں, دمبا تھا تو نہیں سب بکرے ہی کٹتے ہیں, دوسری چیزیں نہیں کرتے, مرغے نہیں کٹتے, کچھ اور چیزیں نہیں کرتے. ہرن یعنی اگر کسی نے ہرن کاٹ لی, یہاں پر تو ہمارے یہاں تو جھگڑا ہوتا ہے کہ جاموس جو بھینس کہی جاتی ہے, اس کو بھینس کے اوپر جھگڑا ہے کہ بھینس کی قربانی جائز ہے یا نہیں ہے. تو ابھی میں کچھ دن پہلے پڑھا تھا, ایک صاحب نے لگایا ہوا تھا کہ بھینس کے اوپر بحث کر رہے ہیں. بھائی اللہ کے رسول نے جب 3 چیزوں کا تذکرہ کیا تو ہمیں ضرورت ہی نہیں ہے اس کے آگے بڑھنے کی. جبکہ میں نے ایک دفعہ بیان بھی کیا تھا کہ اختلاف اس کے بارے میں بھی مل جاتا ہے. میں نے جب المصنف ایک کتاب ہے عبد الرزاق, حدیث کی کتاب ہے, بڑی مشہور کتاب ہے, لوگوں کے اندر بڑی مشہور ہے. اس میں باقاعدہ یہ لکھا ہوا تھا کہ بلال جو اللہ کے رسول کے صحابی بتائے جاتے ہیں, انہوں نے کہا کہ میں کسی مرغی کی قربانی کرنے میں بھی کوئی حرج نہیں سمجھتا. اچھا. وہاں پر ضاد ہا اور یا کے الفاظ کے ساتھ وہ روایت ہے جس کو ہم لوگ عام طور پر اضواحی جو عید الاضحیٰ کا لفظ استعمال کیا تھا نا مسینا نے بھی شروع میں, تو اسی سے کتاب الاضاحی کے نام سے چیپٹر باندھے ہوئے ہیں احادیث کے اندر جو قربانی کا باب سمجھا جاتا ہے. اضحیہ کہتے ہیں ہمارے عام طور پر قربانی کے لیے. تو وہاں پر باقاعدہ یہ ضاد ہا اور یا والا لفظ موجود ہے اور اس میں لکھا ہوا ہے کہ بلال جو اللہ کے رسول کے صحابی بتائے جاتے ہیں, انہوں نے کہا کہ میں مرغی کو ذبح کرنے میں کوئی حرج نہیں سمجھتا. اسی طرح عبداللہ بن عباس جن کے بارے میں بیان کیا جاتا ہے وہ بھی کہتے ہیں کہ مجھے مرغی کے اندر تو کوئی مسئلہ نظر نہیں آتا. بخاری کی روایت ہے کہ جمعے کے دن جو جاتا ہے غسل کر کے مسجد کی طرف, تو آپ لوگوں نے سنی ہوگی وہ روایت کہ پہلے جو سب سے پہلے آئے گا اس کو اونٹ کا ثواب قربانی کرنے کا, اس کے بعد جو آئے گا اس کو گائے کا ثواب قربانی کرنے کا, اس کے بعد بکرے کا ثواب, اور جو اس کے بعد آئے گا اس کو مرغی ذبح کرنے کا ثواب, اور اس کے بعد جو آئے گا اس کو انڈا ذبح کرنے کا ثواب. بھائی آپ یہ دیکھیے کہ جو ہمارے یہاں بتایا جا رہا ہے کہ قربانی کرنا یہ تقرب الہی کا ایک ذریعہ ہے. تو اللہ تو آپ کے جانور کا ڈیل ڈول تھوڑی دیکھتا ہے کہ وہ موٹا ہے, پتلا ہے, کانا ہے, ایب شدہ نہ ہو, اس کے اندر سینگ ٹوٹے ہوئے نہ ہو, یہ نہ ہو, وہ نہ ہو. اور جو تو یہ آپ یہ بتائیں نا کہ اللہ نیت دیکھتا ہے, تو آپ تو کسی کی جانداری کر دیجیے. یہ دوسرا ایک اور یہ سوری آپ نے انٹرپٹ کیا, میں نے نہیں, دوسرا ایک ذہن میں یہ آ رہا تھا, چلیں قربانی کرتے ہیں اس کے بعد جو ڈویژن ہوتا ہے گوشت کا وہ بھی پتہ نہیں ہمیں کیسے کس حساب سے کر رہے ہیں. اس لیے کہ میں نے کبھی نہیں دیکھا کہ جو کلیجی ہوتی ہے وہ ہم کسی اور کو دیتے ہیں, خود ہی کھا لیتے ہیں. یہ کیا چکر ہے؟ یہ سنت اصل میں ایک روایت آئی ہے دارقطنی اور بہیقی کے اندر, یہ حدیث کی کتابیں ہیں, اس میں یہ لکھا ہوا ہے کہ اللہ کے رسول کلیجی سے ناشتہ کیا کرتے تھے. تو روایات تو راویوں نے جو ان کا من چاہتا تھا نا کام انجام دینے کا, کہ میرا تو دل یہ چاہ رہا ہے کہ اب کلیجی سے جو ہے وہ بقرعید کے ناشتہ کیا جائے,
تو وہ ظالم اللہ کے رسول سے منسوب کر کے اس کو حدیث بناتے تھے، اور ہم لوگ جو ہیں وہ اتنے معصوم اور نادان لوگ ہیں کہ ہم اس کو حدیث سمجھ کے اس پہ عمل کیے جا رہے ہیں، اور لوگوں میں اس کو بیان کر رہے ہیں کہ بھائی چرچا ہو رہا ہے اس کا کہ یہ تو کلیجی کھانا سنت ہے، یعنی آپ کا ناشتہ کلیجی سے ہونا چاہیے۔ جانور کے عیب کے اندر میں ایک روایت پڑھ رہا تھا، مسلم کے اندر روایت آئی تھی کہ اس میں الفاظ مجھے بھی بھول گیا ہوں کہ دو دانت جو بکرا ہمارے یہاں نہیں تو دو دانت کے جانور کرنا چاہیے، تو اس کے اوپر روایت، اس کے اوپر روایت کے اوپر خود آپس میں اتنا شدید اختلاف ہے ان لوگوں کا کہ صحیح ہے ضعیف ہے، اس کے اوپر ضعیف کا حکم لگایا ہوا ہے کہ یہ تو روایت ہی ضعیف ہے جس میں دو دانت کے بکرے کی اور دو دانت ہونے چاہیے۔ گائے کے تو خیر دو کے چار بھی چل جاتے ہیں، بکرے کے بیچارے والا ظلم ہے کہ بکرے کے دو دانت سے زیادہ نہیں ہونا چاہیے، اب اس کے دو دانت چیک ہو رہے ہیں۔ اس کے اندر بھی خصی اور نر بکرے کی باتیں بھی آ جاتی ہیں۔ ویسے ہر عیب جو ہے وہ معیوب ہوگا قربانی کے اندر، سینگ ٹوٹے ہوئے نہ ہوں، کانا نہ ہو، اور گودا پورا ہونا چاہیے۔ چار اوصاف ابو داؤد کی روایت میں آیا ہے، علی بن ابی طالب سے روایت ہے کہ چار اوصاف ہونے چاہیے چار اوصاف جانور میں نہیں ہونے چاہیے، سینگ ٹوٹا ہوا نہ ہو اور کانا نہ ہو۔ اچھا یہ چار چیزیں بیان کر دی، ایسا نہ ہو جو گودا اس کے اندر نہ ہو۔ اچھا خود سے جو عیب پیدا کر رہے ہیں خصی کر کے، یہ تو بدترین قسم کا عیب ہے۔ جانور کو آپ خصی کر دیں، نہیں وہ اس قابل ہی نہ رہے کہ وہ نسل کو بڑھانے کے کام آئے۔ آپ اندازہ لگائیے ذرا کہ اتنا بڑا ظلم ہے جانور کے ساتھ کہ آپ اس کو اس کی جو حیثیت ہے اس کی حیثیت سے ہی آپ ختم کر دیں۔ یعنی بکرا ہے وہ لیکن وہ کسی کام کا نہیں ہے، وہ صرف آپ کو گوشت کھلانے کا کام آ سکتا ہے، نسل بڑھانے کا کام نہیں آ سکتا۔ نسل بڑھانے کے لیے آپ کو نر بکرا ہی چاہیے، اور یہ سارا ظلم بیچارے بکروں کے ساتھ ہو رہا ہے۔ گائے کے ساتھ کوئی خصی کرنے کا معاملہ ہی نہیں ہے، بکرے کی انہوں نے پتہ نہیں کیا معاملہ کیا اس کے ساتھ، بیچارہ اس کا برا حال کیا ہوا۔ اور یہ نیت تو دیکھی ذرا، نیت عمل کا دار و مدار نیت پہ، تمہیں نیت کیا ہوتی ہے؟ نہ وہ تمہارے بکرا کوئی قریب ہوتا ہے، نہ وہ تم کو پیارا ہوتا ہے جو تم اس کو قربان کر رہے ہوتے ہو، تو وہ تو ویسے ہی سب ختم، نہ کوئی وہ تو پیارا تو ہوتا نہیں ہے وہ تم تو اس کو لاتے ہی صرف ذبح کرنے کے لیے، تو وہ تو مقصد ہی ختم ہو جاتا ہے، پتہ نہیں کیا ہے۔ وہ اصل میں اس کو مال سے منسوب کر دیتے ہیں کہ بھئی ہم نے اپنا مال لگا کر جو ہے نا یہ جانور ذبح کیا ہے۔ اصل میں راوی کے نزدیک راوی کو جتنا میسر تھا اس کو یہی میسر تھے۔ عرب کے اندر جو بتایا جاتا ہے کہ ان کے پاس اونٹ بکریاں اور گائے ہوتی تھی، تو اس کو یہی ملا۔ اس کے ذہن میں ہرن تو آئے نہیں کہ ہرن بھی ذبح کر دینا چاہیے، ورنہ وہ ظالم اللہ کے رسول سے ہرن کو بھی منسوب کر دیتا کہ اللہ کے رسول نے ہرن کی قربانی کی ہے۔ آج دیکھیں کتنے جانور ہیں ہمارے یہاں، تو اس پہ بحث ہوتی ہے کہ گائے کون سی ہونی چاہیے، نیل گائے وہ تو گائے ہے، فلاں ملک کے اندر کوئی گائے ہے اس کو ذبح کرنا ہی نہیں کرنا۔ اس میں بڑے بڑے فتوے ہیں علماء کے آپس میں، جن کو معلم کہتے ہیں کہ کون سی گائے ہونی چاہیے۔ بکرا پہاڑی بھی تو بکرا ہوتا ہے، مارخور بھی تو بکرا ہے، کیا اس کو ذبح کرنا قربانی میں درست ہے یا نہیں ہے؟ تو یہ ساری کی ساری چیزیں ہیں، جانور کون سا ہونا چاہیے، یہ سب چیزیں سامنے آتی ہیں۔ اور اگر صحیح معنوں میں دیکھا جائے قربانی کو اگر صحیح سمجھ کے اس پہ عمل کرتے ہیں تو پھر کتنی بہتر راستہ نکل سکتا تھا قربانی کا، یعنی عمل مطلب یہ ہے کہ آپ اس کو آپ اگر قربانی تو روزانہ ہو رہی ہے، لاکھوں کی تعداد میں جانور کٹ رہے ہیں، گوشت جو ہم کھا رہے ہیں کہاں سے آ رہا ہے؟ کے علاوہ اگر سیکریفائس لیا جائے تو اس کی کتنی اللہ کے آگے قدر بھی ہوگی ان چیزوں کی، جیسے اپنی کسی چیز کو چھوڑنا، کسی کے حق کے راستے میں کسی چیز کو اپنے قربان کرنا، اپنی سہولیات کو، اپنی آسائشوں کو قربان کرنا، وہ اچھے سینس میں جا سکتا تھا، لیکن یہاں پہ پیسہ خرچ کر کے اور نمائش اور وہ اپنے پیٹ میں ڈالنا، یہ تو کہیں سے قربانی نہیں ہوا۔ جانور تو لاکھوں کی تعداد میں ذبح ہو رہا ہے، ان کو کھانے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ بہت سارے ایسے بھی ہیں جو اپنے پیسے دے کر جانور کٹوا کے اپنے گھر میں گوشت لے کر آتے ہیں، تو جانور تو کٹ ہی رہا ہے لاکھوں کی تعداد میں، اس کو قربانی نہیں مانتے۔ قربانی وہی مانتے ہیں کہ جو ذوالحجہ کے پہلے دوسرے تیسرے دن، تو اس میں بڑا اختلاف ہے۔ یہ جو 2-3 دن کا جو ایک پیمانہ مقرر کیا ہوا ہے کہ پہلا دوسرا اور تیسرا، پہلے دن زیادہ ثواب ہے، دوسرے دن کم ہے، اور تیسرے دن تو بہت ہی کم ہے۔ پھر چوتھے دن والے بھی ہمارے یہاں فرقہ موجود ہے، چوتھے دن قربانی کرتے ہیں، وہ چوتھے دن اون کرتے ہیں۔ آپ دیکھیے گا ابھی بہت زبردست بات آپ نے بھی بولی ہے کہ سارے سال وہی گوشت جب پیٹ پہ جا رہا ہوتا ہے تو وہ قربانی نہیں ہے۔ ہاں وہ قربانی نہیں ہے، ان دنوں میں وہ قربانی مانی جائے گی، جبکہ اسی کو خود ہی کھا رہے ہیں، تو وہ جو ہے وہ بس قربانی کا ثواب مل جائے گا۔
ہاں یہ دیکھیے. اور پھر اس میں جو ذوالحجہ کے بارے میں بتایا جاتا ہے تو میں نے ایک کتاب ہے المحلہ ابن حزم کی، یہ بڑی مشہور کتاب ہے، فقہ کے اوپر لکھی ہوئی ہے. وہاں میں نے پڑھا تھا، وہ کہتے ہیں کہ قربانی کا تو پورا مہینہ ہے، یعنی ذوالحجہ کا پورا مہینہ آپ جب بھی قربان کر لیں. اور یہاں پر ہمارے یہاں 3 دن کی بحث چل رہی ہوتی. مطلب کس چیز کے اوپر ہم یہاں پر ڈسکس کر سکتے ہیں، پتہ نہیں ہر بات کے اندر اختلاف مل جائے گا کوئی کہ بھی کب ہے ایک وہ کب نہیں ہے کب ہے. ہاں کوئی اس پہ انہوں نے دلائل پیش کیے ہوئے ہیں کہ پورے مہینے بھی قربانی کی ہے، کہ 3 دن کا کوئی تذکرہ موجود نہیں ہے کسی روایت کے اندر کہ 3 دن ہی کرنی ہے. یہ میں آپ کو بتاؤں کہ یہ جو 3 دن کا والا معاملہ ہے نا، اس میں کوئی بھی حدیث نہیں ہے، ایسی کوئی حدیث نہیں جس میں اللہ کے رسول نے یہ کہا ہو کہ پہلے دن قربانی، دوسرے دن قربانی ہے اور تیسرے دن قربانی ہے، اس کے بعد قربانی ہے ہی نہیں. ایک حدیث اللہ کے رسول کے نام سے موجود نہیں ہے. پوری روایت حدیث کا آپ جتنے نسخے ہیں سب اٹھا کر دیکھ لیں. تو پھر یہ 3 دن والا معاملہ کہاں سے آیا؟ یہ صحابہ کے قول ہیں 2-3، اس کی وجہ سے یہ 2-3-4 دن کا اختلاف واقع ہوا ہے. لیکن ہم تحقیق کب کریں اور کیسے کریں، ہمیں تو تحقیق کی طرف آنے ہی دیا جاتا. بس یہی رہا ہے. باقاعدہ قرآن میں جو آیتیں میں نے دیکھی ہیں اس میں تو لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بولا ہے کہ جانوروں کا خیال رکھو، ان کے کرولیٹی، مطلب ان کے ساتھ کرول نہیں ہو. جو اینیمل رائٹس کی جو بات کرتے ہیں ان کے ساتھ زیادہ نا انصافی نہیں ہونی چاہیے جانوروں کے ساتھ. تو ہم دیکھتے ہیں جو قربانی کے مہینوں میں جو ہوتا ہے جانوروں کے ساتھ، یہ تو بہت ہی دکھ کی بات ہے جس طرح ان کو کرتے ہیں. ہاں وہ تو میں نے ایک دفعہ بیان کیا تھا نا کہ جانور کو ذبح کرتے ہوئے اب وہ کوشش کیا کی جاتی ہے کہ قبلے کی طرف رخ کر دیا جائے، اس کے لیے کھینچ رہے ہیں اس کو. اور ایک دفعہ میں نے تو یہاں تک بھی پڑھا تھا کہ کچھ لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ جس طرح آپ دیکھتے نہیں، جیسے میں ہوں ایک گھر کا فرد ہوں، مجھ سے چھری چلوا رہے ہیں تو مجھے کیا چلانا آتی ہے چھری جانور کی شہرت کے اوپر، تو اس کو اور تڑپایا جاتا ہے. میں نے چھری چلا دی غلط طریقے سے، اب میرے سے ہاتھ سے لے کر کسائی اپنی طاقت لگا رہا کہ نہیں ایسے نہیں چلے گی بلکہ ایسے چلے گی. بہت ہی یہ ایک الگ ہی معاملہ بنا. اگر بہت آسان طریقے سے، اتنی ٹیکنالوجی کا زمانہ ہے، جس طرح سلوٹرڈ ہاؤس ہوتے ہیں وہاں پر جانوروں کو ذبح کرنے کا، ان کی کھال اتارنے کا طریقہ ہے بڑا آسان ہوتا ہے. یہاں تو بلکہ اتنا رش جمع ہو جاتا ہے کہ جانور اور بدحواس ہو جاتا ہے. کبھی تو بھاگ جاتا ہے، آپ دیکھیں بھاگا ہے بھاگتے اور لوگوں کی ہڈی پسلی توڑ دی بھاگتے بھاگتے. یہ بہت سارے واقعات ہیں ایسے. تو وہ ظاہر ایسا بھی پریشان ہو دیکھا رہا ہے ہے. کہ وہ فائر کر کے اس کو کرتے ہیں، شوٹ کرتے ہیں، ہاں یہ بھی دیکھا ہے میں نے. قربانی کے پریشان ہو طریقے جاتا ہے نا، بدل. لوگ بچے تنگ کر رہے ہیں، لوگ تنگ کر رہے ہیں. جانور رہنے کا عادی نہیں ہے شہری علاقوں میں، وہ تو دیہات میں رہنے کا عادی تھا. یہاں آگے اس کو انہوں نے تنگ کر کر کے اتنا بدحواس کر دیا کہ اس سے سمجھ میں نہیں آ رہا کیا کریں. اور اچھا پھر یہ اونٹوں کو چیزیں کھڑا کر کے قربانی کی جاتی ہے تو وہ بھاگ جاتا ہے. یہ یہی ہے اونٹوں کو انڈیا، پاکستان، بنگلہ دیش، اور کہیں تو نہیں. ہاں کسی گھروں میں تو الاؤ ہی نہیں ہے کہیں دنیا میں. ارے گھروں میں الاؤ کیسے ہو سکتے ہیں؟ آپ خود دیکھیں کہ صاف ستھرا علاقہ ہے، وہیں جا کے گندگی پھینک کے آ جاتے ہیں. اور جو 15-20 دن تک جو برا حال ہوتا ہے رہنے والوں کا، وہ ہم بہت سب جانتے ہیں کس طرح سے ہمیں سامنا کرنا پڑتا ہے. بالکل. اچھا دوسری بات یہ ہے کہ جیسے اگر کوئی محلہ ہے وہاں پر سارے صاحب اختیار لوگ ہیں، پیسے والے لوگ رہتے ہیں، 15-20 لوگ رہتے ہیں محلے میں، اور وہ سب بکرے کاٹ رہے ہیں. بکرے کا جو گوشت ہے وہ آپس میں ایک دوسرے کو کھلا رہے ہیں. تو وہ جو کانسیپٹ ہے وہ مطلب یہ اللہ کے لیے کر رہے ہیں، ہم آپ کو بھی کھلا رہے ہیں، آپ ہمیں کھلا رہے ہیں. حالانکہ وہ تو ہے نا، جو اگر آپ ترجمے دیکھیں غریبوں کو. کہ بھائی نیڈی لوگ ہیں ان کو دیں آپ، تو وہاں تو ہے ہی نہیں کوئی نیڈی لوگ. تو کیا ہو رہا ہے؟ تو ہم جب اس کیفیت سے گزرے ہیں ان معاملات سے، تو ظاہر ہے آپ نے بھی وہ زمانے دیکھے ہیں، وہ چیزیں دیکھی ہیں. انوالومنٹ تو ہم سب کی رہی ہے تقریباً. تو آپ مجھے خود بتائیے کہ ہمارے یہاں قربانی کا گوشت جانے والے جن گھروں پہ جاتے تھے وہ کون لوگ ہوتے تھے؟ عام طور پر تو ہمارے یہاں رسم جو بنی ہوئی تو یہ ہوتی ہے کہ بھئی آپ دو گے تو وہاں سے آئے گا، ورنہ تو نہیں دو گے تو نہیں آئے گا. عام طور پر تو ذہن میں یہی بنا ہوتا ہے. اور اگر آپ نے کسی ملنے والے کو نہیں دیا تو وہ تو معاملہ خراب ہو جائے گا کہ ملنے والا بولے گا یار ایک تو قربانی بھی کی اور مجھے دیا بھی نہیں، میرا حصہ رکھا بھی نہیں. تو ہم تو عام طور پر یہ اسی چیز کو مد نظر رکھ رہے ہوتے ہیں. باقی جو تھوڑا بہت ہوتا ہے وہ کسی کو دے دیا. جو یعنی میں سمجھتا ہوں کہ شاید ہی کوئی ہوتا ہوگا ہم میں سے، یہ ہوں گے تو کم ہوں گے تعداد کے اندر،
کہ جنہوں نے قربانی کر کے کھلا عام رکھا ہو کہ جو آنے والا ہو اس کو دے دیا جائے. بہت ہی کم ہوتے ہوں گے ایسے, ورنہ تو عام طور پر تو جاننے والوں کو دیا جاتا ہے کہ یار میں جاننے والا یہ ہے, ہاں بھائی تمہارے کتنے ہیں جاننے والے, تمہارے کتنے ہیں, گھر کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں اور فیصلے ہو رہے ہیں. باقی جو مانگنے والے ہیں وہ تو ویسے ہی مانگتے پھر رہے ہیں بیچارے, ان کو تو ہلکا پھلکا کسی نے دے دیا وہ دے دیا, ورنہ تو اتنا وافر مقدار میں تو نہیں دیا جاتا جو بیان کیا جا رہا ہوتا ہے. ہاں اور پھر ایک مہینے میں کھا کے اور پھر پورے سال تو نہیں چلے گا ان کا کوئی بیچاروں کا, یا پھر جو رکھنے والے وہ اسٹور بھی کرتے ہوں گے. بہت ہی جیسے خراب طریقے ہیں, فائدہ کوئی نظر نہیں آتا اس کا. لیکن یہی ہے, بس میں سمجھتا ہوں ایک طرح کا بزنس جو ہے وہ بزنس پوائنٹ آف ویو سے ان لوگوں کے لیے جو مویشی بیچتے ہیں ان کا بزنس بڑھ جاتا ہے. بس یہی ہوتا ہے. مویشی تو بک ہی رہے ہیں, وہ نہا نہیں بیچیں گے تو وہ تو ویسے بک جائیں گے. مویشی تو کھائے جاتے ہیں تو بیچ ہی رہے ہیں, زیادہ پرائس سے بیچ دیتے ہیں. ہاں بس یہ ہے زیادہ پرائس ان کو مل جاتے ہیں, ورنہ تو مویشی تو بک ہی رہا ہے. جو ہم عام طور پر پورے سال جو گوشت کھا رہے ہیں یہ جانور کا گوشت کہاں سے آ رہا ہے؟ جو مویشی تو ہے وہ جو وہی بک رہا ہے, وہی تیار ہو رہا ہے, اور کیا پورے سال ہی ہو رہا ہے. تو وہ بس یہ ہے کہ وہ ہر گھر کے اندر لوگ کٹوانا شروع کر دیتے ہیں اپنی ذمہ داری کے اوپر, ورنہ تو کسائی خانوں میں تو گوشت کاٹا ہی جاتا ہے. عام طور پر عام سب لوگ خرید رہے ہیں, حاصل کر رہے ہیں. بس وہ یہ ہے کہ ہمارے پاس آ گیا, ہم نے تھوڑا ٹہرا لیا, گھما لیا اور اپنے سامنے کٹوا دیا, یہی فرق ہے. اور اس کو خدا سے منسوخ کرنا شروع کر دیا جس کا کوئی ثبوت نہیں ہے قرآن کے اندر. یہ سب سے بڑی بات تو یہی ہے جو خدا سے منسوخ کر دیتے ہیں اور پھر کہتے ہیں کہ ضروری ہے, فرض ہے, کرنا ضروری ہے. ہر آدمی پریشرائز ہو جاتا ہے, وہ سب کرنے لگتا ہے. یہ سب سے بڑی تکلیف دہ بات یہ ہے. ہاں اس چیز کو اگر ہٹا کے دیکھیں پھر دیکھتے ہیں کہ کتنے لوگ قربانی کرتے ہیں. یہ بات اللہ سے منسوخ نہ کریں, پھر دیکھیں کتنا کرتے ہیں. جو ترغیبات لائی جاتی ہیں وہ ترغیبات لائی جاتی ہیں اللہ کے نام کی وجہ سے, تو لوگ ایسی بات ہے ان کی نظر جھک جاتی ہے کہ ٹھیک ہے اللہ کے لیے کر لیتے ہیں. ان کو یہ سمجھنے کی ضرورت ہے, تحقیق کرنے کی ضرورت ہے کہ بھائی اللہ سے منسوب ہے بھی یا نہیں. بس یہ اگر دیکھیں گے تو سامنے واضح ہو جائے گا کہ ہاں کیا حقیقت ہے اور کیا افسانہ ہے, وہ سب سامنے آ جائے گا. اور پھر بس یہی ہے اس کا کہ خود سے دیکھیں, اپنا جائزہ لیں, اور کہ یہ عمل جو ہے وہ ان کی قربانی بھی ہے کہ نہیں. صحیح بات. کیونکہ یہ تو سارا اپنے لیے ہی لگتا ہے, نمائش کا ذریعہ ہے, اپنے یعنی کھانے پینے کا, تفریح کا ذریعہ ہے. یہ کہیں سے قربانی تو ہے ہی نہیں اگر دیکھا جائے تو, بلکہ تفریح کے پیچھے لوگ بھاگ رہے ہیں آج کل سے. ہاں بالکل. یہ بہت اچھا آپ نے بتایا, اور میرے خیال میں جو سیکریفائس کا جو لفظ ہے نا, وہی اپنی سے کوئی ایسی چیز جو جدا کرے. یہ نہیں کہ اس کو آپ مارے پیٹیں یا کاٹ دیں اس کو, کوئی ایسی چیز جو آپ کو بہت عزیز ہے اس کو آپ اس سے جدا ہو رہے ہیں یا اس کو چھوڑ دیں, اور اللہ کی راہ میں, یعنی مطلب ان دا سینس یہ بھی ہے نا کہ اپنے سے باہر دوسروں کا سوچنا, ہاں دوسروں کا سوچتے ہیں, یہ نہیں کہ اپنے جکڑ کے رکھنا, اپنی ذات کا سیکریفائس کرنا اور دوسروں کے لیے کچھ کام کرنا, وہ ہے. اور یہاں تو الٹا ہو رہا ہے, اپنے پیٹ بھرنے کے لیے, کھانے کے لیے. اس میں دیکھا جائے اگر آپ واقعی میں اینیمل کا, بکرے کا ایگزامپل لے لیتے ہیں, اس کو سیکریفائس کر رہے ہیں, تو قربانی تو کہیں بھی نہیں. آپ بھی مزے سے کلیجی کھا رہے ہیں, دوسروں کو بھی گوشت دے رہے ہیں, وہ بھی کھا رہے ہیں. مطلب اس کا کوئی سینس سمجھ میں نہیں آ رہا. بیچارہ بکرا ہی قربان ہو رہا ہے. ہاں وہی بیچارہ, وہ اس کا بیڑا غرق ہو گیا بکرے کا بیچارہ. تو اس کے چکر میں قبلے میں اس کو پکڑ رہے ہیں, ادھر سے ادھر کر رہے ہیں, وہ چیز دے رہا ہے. اس کا ساری قربانی تو بیچارے بکرے نے دی. بکرے نے دی, میں گیا تھا قربانی تو بکرے نے دی ہے, ہم نے تو کچھ بھی نہیں کیا. جو گوشت ہم کھا رہے ہیں وہ تو ویسے بھی پیسے دے کر ہم خریدتے ہیں گوشت, وہ کھاتے ہی ہیں. تو یہاں پیسہ خرچ کر دی تو یہ کون سا وہ ہو گیا. بس یہ ہے کہ ایک خاص دن متعین کر دیا ہے کہ یہ دن خدا کے لیے ہم خرچ کر رہے ہیں, تو بس اسی لیے وہ عبادت کے طور پر سامنے آیا. ورنہ تو یہ تو نارمل ہی ہے, پورے سال گوشت مل رہا ہے, خرید کے بھی لا رہے ہیں, اپنے پیسے تو خرید کے لا رہے ہوتے ہیں ہر بندہ, تو مال تو خرچ ہو ہی رہا ہے لانے میں بھی. گوشت ہی ہے, وہی چیزیں تو یہاں کاٹی جا رہی ہے, وہی ویسے کاٹی جا رہی ہے. اس کے اوپر خصوصی اہتمام جو کیا جاتا ہے کہ دعا پڑھی جائے گی, خاص دعائیں پڑھی جائیں گی, اور قبلے کی طرف لٹایا جائے گا. یہ اہتمام کبھی بھی ہم لوگوں نے کبھی مذبح خانوں سے تو نہیں پوچھا کہ بھئی آپ یہ کرتے ہو یا نہیں کرتے, آپ جتنے جانور کاٹے ہوئے سارے قبلہ رخ ہوتے تھے یا نہیں.
نہیں مطلب یہ کہ بہت اچھا آپ نے کیا پروگرام، آپ نے جو ریسرچ ہے آپ کی ماشاءاللہ بہت اچھی ہے. بس میں تو یہی کہوں گا آخر میں کہ میرے خیال میں یہی ہے کہ آپ بڑے بڑے کام کرنے چاہیے، سیکریفائز کرنا ہے اگر آپ کو اپنی زندگی میں. تو میرے خیال میں قرآن میں جو آیتیں ہیں اس کو دیکھ کے یہی لگتا ہے کہ مطلب یہی ہے اللہ تعالیٰ کہ آپ لوگوں کی ہیلپ کریں، اور اپنی بہت ساری جو چیزیں ہیں اس کو سیکریفائز کرنا پڑتا ہے دوسروں کو ہیلپ کرنے کے لیے. تو میرے خیال میں یہی کانسیپٹ ہے. یہ نہیں کہ آپ باقاعدہ اینیملس کی وہ کریں اور پھر دوسروں کو گوشت کھلائیں، آپ خود بھی کھائیں. میرا نہیں خیال کہ یہ فٹ ہوتا ہے آپ قرآن کو اگر دیکھا جائے. اور چند دنوں کی نہیں، یہ عمل اگر اچھا ہے تو پورے سال رکھنا چاہیے کہ سیکریفائس ہاں، کریں. اگر آپ جیسے گوشت لاتے ہیں ہر obviously. مہینے تو آپ ہر مہینے تھوڑا سا گوشت دے دیا کریں دوسروں کو، پھر دیکھتے ہیں کیسے سیکریفائز ہو. ہاں ظاہر ہے اس بات صحیح کہی مجھ سے نا کہ اگر یہ واقعی اللہ کے قریب ہونے کا ذریعہ ہے تو پھر تو پورے سال ہی اس عمل کو انجام دیتے رہنا چاہیے وقتاً فوقتاً، کہ بھئی اللہ کے قریب ہونا کون نہیں چاہتا. تو پھر تو پورے سال اس کام کو انجام دیں. ایک دن خاص کر کے بس یہ سمجھنا کہ ہم اللہ کے قریب ہو جائیں گے. اللہ کی قربت تو ہمیشہ ہر وقت چاہیے انسان کو کہ اللہ سے زیادہ قریب ہو جائے. تو پھر تو قربانی ہی قربانی ہے اور کچھ بھی نہیں ہے. اور اگر پیسے کو قریب سمجھ کے وہ قربان کر رہے ہیں تو پیسے ہی دے دیں بیچارے بکرے. ہاں میں نے ایک دفعہ یہ تذکرہ بھی کیا تھا کہ اگر اتنا ہی کفالت کا شوق ہے اور آپ چاہتے ہیں کہ رفع عام ہو جائے، اس لیے کہ عام طور پر ہمارے یہاں ابھی بیچ میں یہ جو معاملات چل رہے ہیں نا، ابھی عید الاضحیٰ کے جب آتے ہیں معاملات، تو ایسی پوسٹنگ بھی سامنے آ رہی ہوتی ہیں، لوگوں کے تحریریں بھی سامنے آ رہی ہوتی ہیں کہ بھائی ملحدین کو بڑا اس میں اشکال ہوتا ہے، اور کوئی موبائل خرید لیتا ہے تو اس سے تو نہیں بولتے ہیں موبائل کیوں خریدا، سارا مسئلہ جو ہے وہ اسی پر آ رہا ہوتا ہے. تو یہ بات لکھتے ہوئے یہ نہیں سوچتے ہیں کہ بھائی آپ نارمل اپنی زندگی کے لیے کام کر رہے ہیں وہ الگ چیز ہے. آپ جب اجتماعی فائدے کی بات کرتے ہیں کہ یہ اجتماعی فائدہ ہے، یہ دینی کام ہے، اللہ کی طرف اللہ کے قریب ہونے کا ایک ذریعہ ہے، تو ظاہر ہے پھر تو میں نے کہا تھا نا کہ ہر وہ شخص جو جانتا ہے کہ یہ چیز درست نہیں ہے اس کی ذمہ داری بن جاتی ہے کہ ہاں وہ واضح کرے. تو واضح کرے گا وہ کہ یہ غلط ہے. تو پھر آپ اس کو یہ مت کہیں کہ یہ تو مولدین کے معاملات ہیں اور آپ نے ان کو نہیں بولا، ان کو نہیں بولا، ان کو ہی بول دیں گے، ان کو ہی بولتے ہیں. ہاں بالکل اس صحیح میں یہ بات یعنی کہ یہ کیا بات ہے کہ آپ ان کو نہیں بولتے. یعنی اگر ہم ان کو بول دیں گے تو آپ یہ کام کرنا چھوڑ دیں گے. اگر آپ چھوڑ دیں گے یہ کام کرنا تو ہم ان کو بولنا شروع کر دیں گے آج سے. بالکل، اگر اس کو عبادت کا درجہ دے دیں گے تو پھر تو لوگ کریں گے، بیچارے معصوم ہوتے ہیں لوگ، وہ تو یعنی ضرور گھر کے اندر آپ یقین کریں لوگوں کے پاس حالات اتنے خراب ہیں، معاملات آؤٹ ہیں، وہ قرضے لے لے کے قربانی انجام دے رہے ہیں. یہ تو یقین کریں بہت ایسے ایسے گھروں کی کہانیاں ہیں یہ کہ ادھار لے لے کر قربانیاں کر رہے ہوتے ہیں لوگ. معاملات آؤٹ ہیں، لوگوں سے پیسے لے رہے ہیں عام دنوں میں، لیکن قربانی کے لیے گائے لے کے آ رہے ہیں، بکرا لے کے آ رہے ہیں. اور یہ تو ہو ہی یہ نہیں تو سکتا. اگر کوئی مقروض ہے تو اس پہ تو ویسے بھی قربانی تو ہاں کیسے کر سکتا ہے وہ بیچارہ. تو وہ کہتے ہیں نا، وہ بل نکالا ہوا ہے نا کہ مقبوض پہ قربانی نہیں ہے، لیکن قرض لے کے کر رہے ہیں لوگ. قرض لے کے کر رہے ہیں. گھر کے اندر معاملات آؤٹ ہے لیکن قربانی کا بکرا بنا ہوا باہر. بہت افسوس کی بات ہے. بس یہ سارے اگر یہ سارے جو اسکالر ہیں سب چاہیں تو یہ قربانی دیں کہ صحیح بات پہنچائیں. بیچارے جو مقروض لوگ جو ہیں وہ یہ قربانیاں کر رہے ہیں، ان کو اس سے نجات دلائیں، یہ کرنا چاہیے. ہاں ظاہر سی بات ہے، مقروض کو قرض سے نجات لانا یہ قربانی ہے، اور کیا. قربت کا ذریعہ ہے. چلیں شکریہ بہت بہت. شکریہ بہت بہت. اوکے ناظرین السلام علیکم. اللہ حافظ. السلام علیکم.